सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। टुडे इज़ द सेकंड एपिसोड ऑफ द नॉवल इब्तिहाल बाय हुस्ना हुसैन, सो लेट्स स्टार्ट इट। शाहज़ेब और मिराल की बेटी इब्तिहाल जो अपनी दादी अस्मत बेगम के घर परवरिश पा रही है। शाहज़ेब अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ परदेस में हैं। मिराल और इब्तिहाल नौकरों की मानंद ज़िंदगी गुजार रही हैं। दिलरुबा अपने नाम की तरह खूबसूरत लेकिन बदमजाज है। वो अपने शौहर शाहज़िल को नापसंद करती है। उसे अपनी नन्ही सी बेटी अमल से भी कोई लगाव नहीं। वो हर सूरत शाहज़िल से तलाक और अपने साबका महबूब फैज़ान से शादी करना चाहती है। अस्मत बेगम इब्तिहाल की शादी करना चाहती हैं। ज़िंदगी में पहली बार मिराल उनके हुक्म के खिलाफ आवाज़ उठाती है। उसे घर से भागी हुई माँ की बेटी का ताना दिया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट इट्स सेकेंड एपिसोड। ज़हीर हाउस, इस्लामाबाद। लाउंज की बत्तियां कुछ धीमी रोशन थीं। ज़रकार तासुर घर के हर कोने से झलकता था। चमकदार टाइल्स सीलिंग का अक्स दिखलाते थे। दीवार की खिड़कियों से लॉन का सब्जा और बैरूनी दीवार की सजावट नजर आ रही थी। वस्त में सोफे पर विराजमान वो सीने पर बाजू बांधे बैठी थी। उसके लंबे स्याह बाल पुश्त पे गुंधे हुए थे। घनेरी स्याह पलकों पे कहीं कहीं आंसुओं की नमी ठहरी थी। सर झुका हुआ था। ऊपरी मंजिल की रेलिंग पे अपने नाइट गाउन में मलबूस मिसेस ज़हीर ने यह मंजर इंतहाई दिलचस्पी से देखा। तुम्हें क्या लगता है रेशम, मैंने इस लड़की को दुरुस्त चुना है या गलत? आपका इंतखाब हमेशा दुरुस्त रहा है मैडम, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो मेरा इंतखाब गलत ही साबित हुआ। रेशम तासुब से सर झुका गई। हर बार मेरा फैसला दुरुस्त नहीं हो सकता। दुआ करती हूँ ये फैसला दुरुस्त रहे। गहरा सांस भर के उन्होंने गाउन की डोरी बांधी। अपने घुंघरियाले बालों में हाथ चलाते वो सीढ़ियाँ उतरने लगीं। रात के 9 बजे आइला हदीद की आमद उनके लिए अचंभे की बात न थी। हमारे लिए चाय का इंतज़ाम करो, आज की रात लंबी होने वाली है। रेशम ने इस बात में सर को जुम्बिश दी। सीढ़ियाँ उतरकर उन्होंने सीधा लाउंज का रुख किया। उनके जूतों की टिक टिक सन्नाटे में 4 सू गूंजी। आइला ने बेख्तियार सर उठाया। मिसेस ज़हीर ने अब के उसका चेहरा वासिया देखा। उसके सब्जी माइल ब्राउन आंखों में गुस्से का समुंदर थमा था। दूधिया रंगत में खून की सुर्खी ठहरी थी। कटाव लिए होंठ सख्ती से भींचे हुए थे। हेलो आइला, वो उनके एहतराम में अपनी जगह से उठी, ना उनकी हेलो का कोई जवाब दिया। रेशम उनके उकब में ओपन किचन की तरफ जा चुकी थी। कैबिनेट खोले वो चाय का इंतज़ाम करने लगी थी। उसने मिसेस ज़हीर के हुक्म पर लाउंज की तमाम लाइट्स को मज़ीद हल्का कर दिया था। नीम तारीख सा मंजर रोशनी और अंधेरे से उलझता हुआ उनकी आंखों को भला लगा। वो उसके सामने सिंगल सोफे पे टांग जमाए विराजमान हो चुकी थीं। कुछ ही देर में रेशम दोबारा आई तो उसके हाथ में बॉक्स था। उसने वो बॉक्स उनके सामने मेज़ पे रख दिया। रफ़ीक कैसा है? आइला की पथरीली निगाहें उनके चेहरे पे जमी रहीं। लब साकित और वजूद मुजस्मा रहा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी रफ़ीक से ये उम्मीद नहीं थी। सख्त मायूस किया है उसने मुझे। आप अच्छी तरह से जानती हैं मेरे ताया बेगुनाह हैं। जानती हूँ डियर, मैं ही तो जानती हूँ। होंठों पे मुस्कान सजाए मिसेस ज़हीर सोफे की पुश्तगाह पर अपना बाजू लंबा किए उसे इंतहाई दिलचस्प निगाहों से देखने लगी। मैं तो कभी नहीं चाहती थी बात तुम्हारे ताया तक पहुँचे। उनका लहजा संजीदा था। मैंने अपने लॉयर से तुम्हारे ताया की केस हिस्ट्री मालूम की है। 20-25 साल तक कन्फर्म जेल है। मुस्तकबिल का एक खौफनाक सा नक्शा खींचते उन्होंने उसे तारीकी में धकेल दिया। क्या चाहती हैं आप? बहुत सोच समझ के उसने सवाल किया। दोनों हाथ आपस में पेवस थे। 2 साल पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रही हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए, दे सकती हो? रेशम चाय के साथ हाजिर हुई। एक कप उसने अपनी मालकिन को पेश कर दिया। दूसरा कप उसने आइला के सामने रख दिया। बदले में तुम्हारे ताया को मैं कल ही आज़ाद करवा दूंगी। खुल के बात करें। उसकी धड़कन अब तेज़ हो चुकी थी। वजूद अनगिनत जालों में लिपट चुका था। वो जानती थी वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा था। अब जवाब किसी भी सूरत में इनकार में नहीं दिया जा सकता था। खुलकर ही करने लगी हूँ। उन्होंने रेशम को इशारा किया। रेशम ने उसके करीब बैठते हुए वो बॉक्स खोल दिया।
اس میں کچھ کاغذات اور تصاویر تھیں جو وہ ایک ایک کر کے اس کے سامنے رکھتی گئی۔ آئلہ پہلی نگاہ میں ہی اس چہرے کو پہچان گئی تھی جو اس کے سامنے سب سے پہلے رکھا گیا تھا۔ وہ ملک کے ایک معروف انڈسٹریلسٹ کا چھوٹا بیٹا مردان جلال تھا۔ مروان جلال تھا، وان گروپ آف انڈسٹریز کا مالک۔ اخبار کے تراشے اور ٹیب پر کچھ ہیڈ لائنز کے نمونے بھی دکھائے گئے، پھر شادی ایونٹ کی کچھ تصاویر بھی دکھائی گئیں۔ ان تصاویر سے جڑی ہر حکایت اسے اچھے سے ازبر تھی۔ ٹی وی اسکرین پہ چلتی ہیڈ لائنز کا شور اس کی سماعت سے ایک بار پھر ٹکرایا۔ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی دلہن کا چہرہ آنکھوں میں آ گیا۔ ایک خبر، ایک اطلاع اور تجزیہ پیش کرتی ہر پوسٹ اس کی آنکھوں میں گھوم گئی۔ ہر تصویر جو اس نے دیکھی، ہر لفظ جو اس نے پڑھا، سب ایک ہی پل میں اسے یاد آ گیا۔ جو کہانیاں زہر سے شروع ہوں، کیا انہیں زہر پر ہی ختم ہونا چاہیے؟ اپنے گھنگریالے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ سنجیدگی سے بولی۔ آئلہ کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھم سی گئی۔ مائی موسٹ فیوریٹ رائٹر کا کال ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ آئلہ کی خاموش نگاہیں ان کے چہرے پہ جمی رہیں، لب ساکت، خیال جامد رہے۔ وہ ان کی ذو معنی گفتگو سے کچھ بھی اخذ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر سیدھی ہوئیں۔ اینی ویز، کام کی بات کرتے ہیں۔ مسز ظہیر اب کے بولنا شروع ہوئیں تو اس کا سانس رکنے لگا، پیروں تلے سے زمین سے رکنے لگی اور سر پر آسمان ٹوٹنے لگا۔ مختصر سے لفظوں میں ایک سادہ سی پیشکش کر کے انہوں نے اس کے وجود کے پرخچے اڑا دیے۔ آنکھوں میں صدمہ اور بے یقینی لیے وہ مسز ظہیر کو دیکھ کے رہ گئی۔ سانس رک چکا تھا، دماغ تاریک، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مسز ظہیر کا پورا منصوبہ تیار تھا، وہ مکمل پلاننگ کے ساتھ میدان میں اتری تھیں۔ ان کے مہرے تیار تھے، ان کی سوچ واضح تھی، ان کا انتقامی فیصلہ آج بھی قائم تھا۔ آئلہ اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ کے اسٹرپس پہ گرفت بڑھائے، آنکھوں میں وحشت لیے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اپنی آنکھوں میں دلچسپی لیے انہوں نے مسکرا کر آئلہ کو دیکھا۔ بالکل ہوں۔ یا آپ کس قسم کا مطالبہ کر رہی ہیں مجھ سے؟ جانتی ہوں مستقبل کے ڈاکٹر ہو، تمہارے لیے یہ راستہ مشکل ہے، صرف مشکل نہیں ناممکن ہے۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے اس نے آنکھیں مسز ظہیر کے چہرے پر گاڑ دیں۔ ایسی کوئی بات آپ مجھ سے کیسے کر سکتی ہیں؟ کیسے اتنی بے حس ہو سکتی ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے انصاف چاہنا بے حسی ہے؟ کسی دوسرے کی اولاد کو امتحان میں ڈالنا ضرور بے حسی ہے۔ اس کی آنکھیں مکمل نم اور سرخ ہو چکی تھیں۔ کس کی اولاد ہو؟ تم کون ہو؟ آئلہ کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئیں۔ رفیق اگر تمہارا ساتھ نہ دیتا تو آج تم کیا ہوتی؟ اس کے لہجے کی تلخی سے جڑا سوال آئلہ کی تکلیف میں اضافہ کر گیا۔ میں اگر اس کی مدد نہ کرتی تو آج تمہارا پڑاؤ کہاں ہوتا؟ وہ لاجواب ہو کر انہیں دیکھتی رہی۔ آپ کے پاس اگر میں نے اپنا وقت برباد کیا ہے، آپ کے پاس آ کے میں نے اپنا وقت برباد کیا ہے، تم یہاں سے جا کے زندگی برباد کرو گی، اپنی بھی اور رفیق کی بھی۔ ان کا لہجہ اور تاثرات ایک ہی پل میں سخت ہو چکے تھے۔ آنکھوں میں قہر لیے آئلہ انہیں دیکھتی رہی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تمہارے تایا ساری زندگی کے لیے جیل میں سڑتے رہیں؟ وہ چور نہیں ہیں تو کورٹ میں ثابت کر دو، بات ختم۔ انہوں نے 15 سال آپ کی نوکری کی ہے، کچھ تو اللہ کا خوف کریں۔ چلو میں تو ظالم بے رحم ہوں، تم ہی اہل ترس بن جاؤ، ان پہ خوف کھا لو، میری پیشکش تسلیم کر لو۔ قتل ایک چھوٹا جرم نہیں، بڑا گناہ ہے۔ میرے لیے یہ قتل نہیں، قصاص کا ایک روپ ہے۔ تو پھر کھٹکھٹائیں عدالت کے دروازے، ہلا دیں ایمان اور ادارے۔ آپ کے پاس تو پیسہ، دولت، طاقت سب کچھ ہے۔ مقابل میں اگر کوئی طاقتور ہو تو وار ناکام ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ہم جیسوں کی ضرورت ہے، تم جیسی کی ضرورت ہے۔ مسکرا کے انہوں نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ میری چال کا ایک بہترین مہرہ تمہارے وجود پر فٹ بیٹھتا ہے۔ بہت محنت کی ہے میں نے تم پہ، تم میرا وہ کام بآسانی کر سکتی ہو جو کسی اور کو کرنے میں شاید کئی سال لگیں۔ میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گی۔ لہجہ حتمی تھا، نفی میں سر ہلاتے وہ ابھی تک بے یقینی میں مبتلا تھی۔ یہ آپ لوگوں کی اپنی جنگ ہے، اس میں ہم لوگوں کو نہ ہی گھسیٹیں تو بہتر ہے۔
ہماری ہر جنگ کامیاب اور ناکام تم لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انہوں نے صاف گوئی سے اعتراف کیا، آپ اپنی بیٹی کے غم میں پاگل ہو چکی ہیں۔ انتقام اگر ایسے پاگل پن کا نام ہے تو مجھے یہ قبول ہے۔ انہیں ذرا برا نہ لگا۔ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گی۔ یعنی تم اپنے تایا کے لیے جیل کو قبول کر چکی ہو؟ میرے تایا کو اس معاملے سے دور رکھیں۔ اب کہ اس کا لہجہ سخت اور آواز بلند ہوئی تھی۔ تو بات یہ ہے آئلہ ڈارلنگ، تمہارے تایا کو اس معاملے سے دور رکھنا اب تمہارے ذمہ ہے۔ جب تک تم مان نہیں جاتی تب تک آپ انہیں جیل میں بند رکھیں گی، بلیک میل کریں گی مجھے؟ نہ، ایسا نہیں سوچا میں نے، میری پلاننگ خاصی لمبی ہے۔ تمہیں یہاں اس پوزیشن میں لانے کے لیے مجھے 2 سال لگے ہیں۔ مجھے کوئی جلدی نہیں، میں مزید انتظار بھی کر سکتی ہوں۔ اپنے تایا کو چھڑانے کی جو کوشش کرنی ہے کر لو۔ آئلہ کی برداشت کی ہر حد جیسے ختم ہونے لگی۔ آپ اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو بیٹا؟ گھر جاؤ، وقت ہے تمہارے پاس، سوچو سمجھو پھر مجھے آگاہ کر دو۔ کوئی جلدی نہیں۔ مسز ظہیر کی آنکھوں میں چمک اور لہجے میں مٹھاس گھل گئی تھی۔ وہ اس کی کیفیت سے ہز اٹھا رہی تھی۔ میں ڈرائیور سے کہہ دیتی ہوں، وہ تمہیں گھر ڈراپ کر دے گا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ سرد مہری سے جواب دیتی وہ جانے کے لیے مڑی۔ میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گی آئلہ۔ واپس تو میں یہاں مر کر ہی آ سکتی ہوں، سخت لہجے میں کہتے وہ اسی وقت باہر آ گئی تھی۔ فہد باہر ہی اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کیا ہوا اپی، کوئی بات بنی؟ اپنے باپ کے لیے از حد پریشان اور بےتاب ہو کر اس نے پوچھا تھا۔ گھر چلو فہد۔ شدید سردی میں بھی اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ فہد نے فوراً بائک سٹارٹ کر دی۔ پوش کالونی کا سفر لمبا تھا۔ واپس اپنے محلے تک پہنچتے انہیں گھنٹہ لگا۔ تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتی ہوئی بائک ایک براؤن گیٹ کے سامنے رک گئی۔ فہد نے ہارن دیا تو عائشہ نے دروازہ کھول دیا۔ بائک سے اتر کر وہ سیدھا اندر داخل ہوئی تھی۔ ناصرہ تائی اس کے انتظار میں پریشانی سے کچی اینٹوں کے صحن میں ٹہل رہی تھیں۔ آئلہ پر نگاہ پڑتے وہ فوراً اس کی طرف لپکیں۔ کیا کہا میم صاحبہ نے؟ وہ انہیں جواب دیے بنا اندر گھر میں چلی گئی۔ دائیں جانب کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے بتی جلا دی۔ بیگ اس نے کرسی پر رکھ دیا۔ آئلہ؟ ناصرہ تائی عجلت میں اس کے پیچھے آئی تھیں۔ ان کی آنکھیں سرخ اور متورم تھیں، دوپٹے سے جھانکتے الجھتے بکھرے بال، چہرہ زرد تھا۔ کیا کہا میم صاحبہ نے؟ کیا چاہتی ہیں وہ تم سے؟ وہ چپ رہی۔ آئلہ؟ ناصرہ تائی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ مسئلہ حل کرنے گئی تھی تم؟ ہاں گئی تھی کرنے۔ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ ان کی آنکھوں میں وحشت آن ٹھہری۔ وہ ریشم بی بی تو کہہ کر گئی تھیں میم صاحب کو صرف تم سے کام ہے، تم وہ کام کر دو تو وہ تمہارے تایا کو چھڑوا دیں گے۔ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اسے کندھوں سے دبوچ کر وہ چیخ پڑی۔ خریدنا چاہتی ہیں وہ مجھے؟ کیا چاہتی ہیں آپ؟ بیچ دوں خود کو؟ وہ جواباً زیادہ بلندی سے چلائی۔ ناصرہ کا وجود ایک لمحے کے لیے پتھر ہوا۔ آس پاس اندھیرے چھا گئے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ مجھے خریدنا چاہتی ہیں۔ شدت جذبات سے اس کی آواز کانپی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ رفیق کی رہائی کی قیمت کیا تم ہو؟ بے یقینی سے ان کے لب ہلے۔ تائی امی؟ اسے جھٹکا لگا۔ تو کر دو ادا یہ قیمت، بیچ دو خود کو۔ آئلہ کے سر پہ جیسے آسمان آ گرا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شدت کرب سے اس کا دل پھٹ گیا۔ کیوں؟ کیا مشکل ہے تمہارے لیے؟ اپنے تایا کے لیے تم اتنا نہیں کر سکتی؟ وہ نیم دیوانی ہو چکی تھیں۔ اللہ کے لیے بس کریں، وہ رو پڑی۔ تمہارے تایا نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ بتاؤ کیا نہیں دیا؟ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں بھیجا، مگر تمہارے لیے خوب خرچہ کیا، باری فیسیں بھری، قرضے اٹھائے، تم نے جو کورس کرنا چاہے انہوں نے کروائے، خاندان والوں کی ناراضگی مول لے کے تمہیں کالج یونیورسٹی تک بھیجا۔ آج انہیں تمہاری ضرورت پڑی ہے تو تم؟ تائی امی خدا کے لیے بس کریں۔ ہاتھ جوڑ کر وہ گڑ گڑائی۔ کیوں بس کروں میں؟ وہ پوری شدت سے چیخیں۔ ان کی پوری دنیا اجڑ چکی تھی۔ 3 جوان بیٹیوں کا ساتھ تھا، شوہر کی غیر موجودگی میں زندگی کا ادنا سا تصور ہی ان کے لیے سہانے روح تھا۔ چوری کا تگڑا کیس تھا ان پہ۔ ساری زندگی ایمانداری سے گزارنے والے رفیق حسن پہ اچانک یہ افتاد آن پڑی تھی۔ جن صاحب کے وہ ڈرائیور تھے ان کی ہی طرف سے چوری کا الزام لگا تھا۔ تمام ثبوت ان کے خلاف جاتے تھے۔ پرچہ کٹ چکا تھا، کیس عدالت تک پہنچ گیا تھا۔ وکیل نے کہہ دیا تھا کہ وہ انہیں نہیں بچا سکتے۔ مقابل ایک ایسی شخصیت تھی جس کے ساتھ کوئی صلح صفائی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی۔
چوری کی مد میں جس بھاری رقم کا وہ مطالبہ کر رہے تھے اس کی ادائیگی ناممکن تھی۔ ایسے میں ان کی سابقہ مالکن مسز ظہیر، جن کے یہاں وہ گزشتہ 10 سالوں سے ڈرائیونگ کرتے رہے تھے، انہوں نے رابطہ کیا تھا۔ ریشم کے ذریعے انہوں نے ناصرہ کو مدد کا پیغام بھیجا تھا، بدلے میں انہیں آئلہ حدید سے کوئی کام تھا۔ ناصرہ کا خیال تھا کام کچھ بھی ہو اپنے تایا کے لیے آئلہ جان کی بازی بھی لگا دے گی، مگر اس کے سامنے وہ تمام کشتیاں جلائے حاضر ہوئی تھی۔ آئلہ حدید مسز ظہیر کو واضح انکار کر کے آئی تھی۔ خدا کے لیے آئلہ، روتے گڑ گڑاتے اب کہ وہ اس کے پیروں میں گر گئیں، میری بچیوں کی خاطر آئلہ تم یہ کڑوا گھونٹ پی لو۔ تم کہتی تھی نا رفیق سے کہ تم ان کے لیے مر جاؤ گی، مر ہی جاؤ آئلہ۔ آئلہ ساکت پتھر تھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ ناصرہ کو دیکھ کے جا رہی تھی۔ تمہارے تایا کے سوا میرا اس دنیا میں کون ہے؟ بتاؤ میں کیا کروں گی؟ میں کدھر جاؤں گی؟ 3 جوان بچیاں ہیں میری، ایک معذور ہے، بتاؤ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گی؟ چوری کا الزام ہے، باپ جیل میں ہوگا تو میری بچیوں کے اچھے رشتے کہاں ہوں گے؟ خدا کے لیے آئلہ، میری خاطر، میری بچیوں کی خاطر۔ اس کی ساکت پلکوں میں لرزش ہوئی، آنسو گالوں پر پھسل گئے۔ عائشہ دروازے کے پاس آ گئی تھی، اپنی ماں کو روتا گڑ گڑاتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگی تھی۔ کچھ ہمت کر کے ناصرہ کمرے سے چلی گئیں۔ اس نے اٹھ کر دروازے پہ لاک لگا دیا۔ دروازے کے ساتھ لگی وہ دھیمی دھیمی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ناصرہ نے ایک بار پھر دروازہ دھڑدھڑایا۔ تم کہتی تھی نا رفیق سے، کہتی تھی نا تایا میں کسی دن آپ کے ہر احسان کا قرض چکا دوں گی، تو بس چکا دو قرض۔ دروازے سے گھسٹ کر وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے سنگل بیڈ رکھا تھا، دائیں طرف کھڑکی تھی اور بائیں طرف ریک تھا جس میں اس کی تعلیمی اسناد رکھی تھیں، سرٹیفکیٹ اور میڈلز سجے تھے، آرٹ کے نمونے رکھے تھے، کامیابیوں کی حکایتیں دھری تھیں اور خوابوں کی ایک دنیا رکھی تھی۔ میں بھی پاگل ہوں، کس کے سامنے اپنا سر پھوڑ رہی ہوں؟ ناصرہ دروازے کے اس پار کھڑی تھی۔ تم تو حدید کی اولاد ہو، وفا تمہاری خون میں ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طرح وہ اپنے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ کے گیا تھا، بالکل اسی طرح آج تم بھی انہیں تنہا کر آئی ہو۔ آنسو پونچھتے وہ دروازے سے ہٹ گئی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنے پہ رکھ دیا تھا۔ صحن میں فہد بوجھل دل کے ساتھ کھڑا رہ گیا۔ سپہر کا سورج غروب ہونے کو تھا، درختوں سے گھری سڑک آئینی ریلنگ تک پہنچا کر ختم ہو چکی تھی۔ اس کے آگے اور پیچھے 2 جیپیں تھیں، خاص آدمی مسلح گارڈ بھی تھے۔ عقبی نشست کا دروازہ کھولا گیا تو وہ اپنی پوری شان کے ساتھ گاڑی سے اتر آیا تھا۔ سیاہ شلوار سوٹ، قیمتی نفیس بند جوتے، سرمئی شال کندھوں پہ ڈالے، اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اس کے گارڈ مؤدب سے اطراف میں پھیل چکے تھے۔ ریلنگ کا دروازہ اس کے لیے کھولا گیا۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے اس نے ایک اچٹتی نگاہ اپنے آبائی قبرستان پہ ڈالی تھی۔ نگاہیں ذرا دیر کو بھٹکتی اس ایک قبر پہ جا ٹھہریں جس کے قریب پہنچ کر اس کے قدموں کی حرکت تھم گئی تھی۔ زرگل بہرام گردیزی، ساتھ ہی سن پیدائش اور سن وفات درج تھی۔ آنکھوں میں سرخی لیے وہ چند لمحوں تک قبر پر لگے کتبے کو دیکھتا رہا، پھر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہم 2 نہیں 1 ہیں۔ 2 نفیس ہاتھ اس کے کندھوں پر آ ٹھہرے، سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑ گئیں۔ تم میں اور میں تم۔ اس نے قبر کی مٹی کو چھوا۔ عقب میں گارڈ چوکن نہ تھے، گاہے بگاہے وہ اپنے مالک کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ زندگی طاقت کا نام ہے تیمور، طاقت ہے تو سب کچھ ہے۔ اپنی انگلیوں کی کپکپاہٹ کو اس نے مٹھیاں بھینچ کر دبایا۔ طاقت، پیسے کی طاقت، سیاست کی طاقت۔ اس کے عقب میں ریلنگ کے اس پار ہلچل ہونے لگی تھی۔ گارڈ متحرک ہو چکے تھے۔ وہ گاڑی سے نکلتی شخصیت کے سامنے ادب سے سرخم کرنے لگے تھے۔ ایک گارڈ نے دروازے کے اس پار سے اسے بہرام گردیزی کی آمد کی اطلاع پہنچائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بہرام گردیزی اس کے پہلو میں آ کھڑے ہوئے۔ معمول کے برعکس آج وہ بھی شلوار سوٹ میں تھے۔ سفید بال نفاست سے کٹے ہوئے، سر کے بال اور مونچھیں بھوری تھیں، کہیں کہیں سے بال بالکل سفید تھے۔ مضبوط سراپا عمر کے اس حصے میں بھی چاقو چوبند تھے۔ برابر میں کھڑے اب وہ بھی قبر کو دیکھ رہے تھے۔ مغفرت کی دعا کرتے چند لمحوں کے بعد انہوں نے اپنا رخ اس کی جانب کیا۔ وہ اجنبیوں کی طرح دم سادھے چپ رہا۔ جو جنگ دادا کی وراثت پر شروع ہوئی تھی وہ دونوں کے مابین آج بھی قائم تھی۔ کس کا غم منانے آئے ہو؟ بہرام گردیزی کے تاثرات میں عجب سرد مہری تھی۔ اپنے نقصان کا، اس نے گردن موڑ کر انہیں جواب دیا۔
اس کے اعصاب تناؤ کا شکار تھے، کشادہ پیشانی پر لکیریں آ چکی تھیں۔ زرگل کی موت اور تمہارا نقصان۔ بہرام گردیزی کے لہجے میں تمسخر آ گیا۔ تم نے بابا کی پوری جائیداد بھی ہتھیا لی اور بہن کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے میں آپ کی چال چلوں گا؟ تیمور کی آواز سخت ہوئی۔ جو آپ نے چچا کے ساتھ کیا ہے میں بھی وہی کروں گا۔ بہرام گردیزی کے تاثرات یکدم بدل گئے، غصے سے رگیں ابھر آئیں۔ منہ بند رکھو تیمور۔ آواز پست کیے وہ اپنی بھاری آواز میں گرائے۔ کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ بڑے بابا کیوں آخری وقت تک یہی بات کہتے رہے؟ بہرام گردیزی کی آنکھوں میں خون آ چکا تھا۔ اس کے تاثرات پتھریلے، اس کا وجود شعلوں کی زد میں تھا، اور یقیناً اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو جائیداد سے بھی آگ کیا۔ تیمور، اب کہ ان کی آواز بلند ہوئی تھی، جا رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا زرگل کی قبر پر آپ سے کوئی بحث یا بدمزگی ہو۔ شال کا ایک سرا اپنے دوسرے کندھے پہ ڈالتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ بہرام گردیزی بھٹیاں بینچے وہاں کھڑے رہ گئے تھے۔ زارا کی منگنی پہ ہونے والی ملاقات کے بعد سے فیضان نے اپنا نمبر بند کر رکھا تھا۔ واٹس ایپ کا لاسٹ سین کئی دن پہلے کی تاریخ دکھا رہا تھا۔ انسٹاگرام پر اس کی غیر حاضری اب طویل ہو چکی تھی۔ اس کا کوئی بھی پیغام کسی بھی ایپ سے موصول نہیں ہو رہا تھا۔ دلربا ازحد پریشان اور بے حد بے قرار تھی۔ بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر کے وہ تھک چکی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ دلی سکون مکمل غارت ہو چکا تھا۔ وہ پریشان سی کبیر ہاؤس میں بولائی پھر رہی تھی۔ اسے احساس تھا اس نے فیضان کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ اس کی خاطر شاہزل کی جان تک لینے کو تیار تھا۔ وہ اسے پانے کے لیے راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو پار کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے صرف دلربا کا ساتھ چاہیے تھا۔ مگر دلربا نے کیا کیا؟ وہ خاموش رہی اور فیضان نے اسی خاموشی کو اپنے لبوں پر طاری کر لیا۔ اس نے بریک اپ کر لیا، رابطہ منقطع کر دیا۔ 4 دن جس کرب میں گزرے یہ دلربا ہی جانتی تھی۔ شاہزل اگر اس سے کوئی بات کرتا تو یقیناً وہ اس سے بھی لڑ پڑتی، تاہم وہ خاموش تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی، نہ اسے گھر سے جانے پر کوئی روک ٹوک کی۔ 5ویں دن وہ سارا دن گھر سے غیر حاضر رہی۔ شام میں بھی وہ کافی تاخیر سے گھر لوٹی۔ کبیر منزل میں سناٹوں کا راج تھا، سب اپنے کمروں میں تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کے اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ عمل کو سینے پہ لٹائے شاہزل بھی گہری نیند میں تھا۔ وہ ایک تنفر بھری نگاہ شاہزل پہ ڈالے واش روم میں گھس گئی۔ واش بیسن کے سامنے اس نے اپنا چہرہ دیکھا جو رو رو کے سرخ ہو چکا تھا، نم آنکھوں میں درد ٹھہرا تھا۔ پلیز فیضان، خدا کے لیے جواب دو۔ اس نے فیضان کے نمبر پہ بھیجے جانے والے سینکڑوں میسیجز میں ایک اور میسیج کا اضافہ کیا، مگر جواب پھر بھی ندارت۔ منہ دھو کے اس نے اپنا لباس تبدیل کر لیا۔ بالوں کا جوڑا بنائے وہ سنگل صوفے پہ بیٹھ گئی۔ موبائل انگلیوں میں دبا ہوا تھا، سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اگر فیضان نے دوبارہ کبھی اس سے کوئی رابطہ نہ کیا تو؟ اگر اس نے اس کا گھر بچانے کی کوشش میں سحر سے ہی نکاح کر لیا تو؟ آنکھیں موند کر اس نے کئی خاموش آنسو اپنے اندر اتار لیے، پھر آنکھیں کھولیں تو نگاہ سیدھی شاہزل پر جا ٹھہری۔ اس کی آنکھوں کا درد یکایک قہر میں بدل گیا۔ تاثرات میں سختی آ گئی۔ کیا فیضان کا حل اس کے لیے اتنا مشکل تھا کہ بروقت وہ اقرار و انکار کچھ نہ کر سکی؟ لب بھینچے وہ کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ میں خود غرض انسان نہیں ہوں، لیکن یہاں تمہیں اور مجھے خود غرض ہونا پڑے گا۔ کچھ سوچتے سمجھتے وہ اپنے خیالات میں تھم سی گئی تھی۔ طلاق شاہزل دے نہیں رہا تھا، خلا وہ لے نہیں سکتی تھی، زبردستی رشتہ وہ ختم نہ کرنا چاہتی تھی کہ اسے اپنے خاندان، ماں اور بھائیوں کا ڈر تھا۔ اس تمام عرصے میں وہ تصویر کا صرف ایک پہلو دیکھتی رہی تھی اور بھول بیٹھی تھی، دوسری طرف شاہزل بھی تو ہے۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی نہ سوچا کہ طلاق کے بعد اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ محبت کے دعوے دار کی محبت جب طلاق کے امتحان سے گزرے گی تو کیا وہ تب بھی اسے کوئی رعایت برتے گا یا پھر انتقاماً اس کی زندگی اجاڑ دے گا؟ پھر اسے عمل کا خیال آیا۔ فیضان عمل کو قبولنے کو تیار تھا۔ وہ اسے کئی بار بتا چکا تھا، اسے عمل کو ساتھ رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ تمام معاملات وقت سے پہلے طے تھے۔ فیضان ہر تعاون کے لیے تیار تھا۔ وہ اس کی ہر جنگ اپنے طریقے سے لڑنا چاہتا تھا۔ وہ شاہزل کبیر سے اسے ہر حال میں آزاد کروانا چاہتا تھا، بدلے میں اسے صرف دلربا کا ساتھ درکار تھا۔ حل مشکل مگر انتہا کا مناسب۔ قتل ایک حادثہ، سازش، خفیہ
بیوگی کی اوڑھے وہ ہر الزام، ہر نفرت اور جواز سے بچ سکتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے، نئے انداز میں فیضان کے ساتھ شروع کر سکتی تھی۔ ایک پل کو رک کے اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ یہ گھر، بنگلہ، جائیداد، کاروبار، ہر ایک شے میں اس کا حصہ تھا۔ اس طرح وہ سفیر بھائی کو بھی ایک حد میں رکھ سکتی تھی۔ فیصلہ جو ایک ہفتے سے نہ ہو رہا تھا وہ ایک لمحے میں ہو گیا۔ اب کہ اس نے موبائل اٹھایا، چند لمحوں کے لیے کچھ سوچا، پھر میسج لکھ دیا۔ میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں فیضان، پلیز میری بات سنو۔ نیند میں عمل کسمسائی تو شاہ ذل کی آنکھ کھل گئی۔ دلربا کو سر پہ کھڑا دیکھے وہ چونک سا گیا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ ایک سرد کٹیلی نگاہ اس پہ ڈالے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ شاہ ذل کبیر گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ وادی ہرنائی کا آسمان دھند میں لپٹا تھا، سردی شدید تھی۔ اپنے کمرے سے نکل کر ابتحال کچھ دیر تک کھلی فضا میں کھڑی رہی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر لبوں تک لاتے وہ معمول کی طرح عقبی دیوار کی طرف چلی گئی جو پیچک کی بیل سے مکمل طور پہ ڈھکی ہوئی تھی۔ وہاں اس نے کئی پودے اگا رکھے تھے۔ شاہ بلوت کے نیچے اس کا بینچ بھی رکھا تھا جس پہ برف جمی ہوئی تھی۔ معمول کی طرح اس نے بیلوں کے ڈھیر کو ذرا سا سرکایا تو دیوار میں پڑا شغاف واضح ہو گیا۔ اس دیوار پر ابتدا میں صرف کچھ دراڑیں پڑی تھیں جو زلزلے کے جھٹکوں کے باعث رفتہ رفتہ شغاف میں بدل گئی تھیں۔ اس نے اسی شغاف سے دوسری جانب دیکھا۔ بے قابو ہوتی گھاس کے اس جانب گردیزی ہاؤس تھا۔ وادی ہرنائی میں ایسے کئی عالی شان گھر، قصر اور فارم ہاؤسز تھے، اور ان میں ایک یہی گھر ایسا تھا جو گزشتہ 25 سالوں سے سنسان پڑا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ زمان ہاؤس کی مشرقی دیوار گردیزی ہاؤس کی عقبی دیوار کے ساتھ مشترکہ تھی۔ ایک نظر دھند میں لپٹے مکان، اس کی بالکنی اور دیوار گیر خاموش ویران کھڑکیوں پہ ڈالتے وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بیل کے پتوں نے مستطیل شگاف کو ڈھک دیا تھا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتی وہ شاہ بلوت کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے ٹوٹی ہوئی شاخ کو چھو کے دیکھا بار بار، پھر اس نے بینچ کے پیچھے گلاب کے پودے کو چھوا۔ چند لمحوں کے بعد پنجوں کے بل بیٹھ کے اس نے دیوار کنارے مٹی پر ہاتھ رکھا، پھر وہی ہاتھ اس نے درخت کے تنے پہ رکھ دیا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، مدھم سی، مبہم سی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیر لب کچھ گنگناتے وہ زمان ہاؤس کے مرکزی لان کی جانب چل دی۔ اس کے عقب میں شاہ بلوت کے نیچے رکھے بینچ کی برف پگھلنے لگی اور شگاف کے اس پار گردیزی ہاؤس کے لان میں خودرو گھاس اور پودوں سے سرد ہوا کا جھونکا سرسرا کر گزرا تھا۔ تاریک سیاہ کھڑکیوں کے اس پار سناٹے جامد رہے تھے، پردے ساکن، دروازے بند، بیرونی گیٹ بھی مقفل۔ گردیزی ہاؤس کی تختی آج بھی سیاہ، کچھ سنہری، کچھ گرد آلود سی بیرونی دیوار پہ لگی ہوئی تھی۔ وادی ہرنائی کی بلندیوں سے اس مکان کا منظر دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ کبیر کمپنی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ چل رہی تھی۔ میٹنگ ہال کی تمام کرسیاں پر تھیں۔ سفیر مرکزی کرسی پہ براجمان بریفنگ سن رہا تھا اور اس کے عین برابر میں بیٹھے شاہ ذل کی نگاہیں میز پہ کھلی فائل پہ ٹھہری ہوئی تھیں۔ اس کے تاثرات سختی میں ڈھلے ہوئے تھے۔ میٹنگ کے دوران وہ چپ چاپ سنتا رہا، دیکھتا رہا۔ سفیر کے فیصلوں میں آج اس نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ میٹنگ برخاست ہو چکی تو سفیر نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ شاہ ذل، مجھے لگتا ہے ہمیں اکرام کبیر سے خود بات کرنی چاہیے۔ تایا ہے وہ ہمارے۔ سفیر نے اسے ٹوکا۔ کسی رشتے کا لحاظ رکھا ہے انہوں نے؟ مارکیٹ میں کیا افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ ہمارے بارے میں؟ ہماری کمپنی کی ریپوٹیشن پہ کتنا فرق پڑ رہا ہے اس سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا تم غلط ہو، ہم ان سے اپنے طریقے سے نپٹیں گے۔ یہی بات آپ ہر بار کہتے ہیں، کہاں ہے وہ طریقہ؟ کام آیا؟ ہم ان کی چال کیوں نہیں چلتے؟ جس طرح وہ چھپ کے وار کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ممی نے ہمیں یہ سب نہیں سکھایا شاہ ذل۔ بابا نے تو سکھایا ہے۔ سفیر ایک پل میں خاموش ہو گیا۔ انہیں اپنے کسی دوست سے، دشمن سے، مارکیٹ کے کمپیٹیٹر سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیشہ تایا کا ذکر کیا کیونکہ وہ جانتے تھے صرف وہی ان کے بعد ہم سے سب ہتھیانے کی کوشش کریں گے۔ سفیر گہری جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ میرے خیال سے گھر کی ٹینشن تمہارے دماغ پہ سوار ہو رہی ہے۔ تم بریک کیوں نہیں لے لیتے؟ کیا زندگی سے بریک لیا جا سکتا ہے؟ تنفر سے جواب دیتے وہ باہر دیکھنے لگا۔ سفیر کو لگا اب یہی وقت ہے اس سے بات کرنی چاہیے۔ تم نے اپنی زندگی کے فیصلوں اور معاملات میں ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے، چاہے اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو۔ تم نے ہمیشہ اپنی پوزیشن، اپنی ویلیو، اپنے سٹیٹس کو مقدم رکھا ہے۔ اس لیے ممی بابا نے ہمیشہ تمہاری رائے کا احترام کیا۔
شازل کا سر جھکا رہا، وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے آج تک تمہیں کچھ نہیں کہا لیکن اب چپ نہیں رہ سکتا۔ شازل جانتا تھا بات کس رخ جا رہی تھی۔ تم ایسے تو نہیں تھے کہ کوئی ریجیکٹ کرے تو اسے مڑ کر بھی دیکھو۔ اس کے دل میں کوئی بھالا سا گڑ گیا۔ محبت اپنی جگہ، لیکن عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کھڑے کھڑے تمہیں ہمارے سامنے ذلیل کر دیتی ہے اور تم اسے اف تک نہیں کہتے۔ کچھ کہہ بھی دیتے ہو تو کیا تبدیلی آتی ہے؟ بھائی، تمہاری کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ وہ نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، وہ مسلسل تم سے طلاق مانگ رہی ہے اور تم اس رشتے کو کھینچے جا رہے ہو۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی شازل، آپ کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے۔ گہرا سانس لے کے اس نے اپنا سر ہتھیلیوں میں گرا لیا۔ عمل ابھی چھوٹی ہے، جب بڑی ہوگی تو اس پہ ان تمام باتوں کا کیا اثر پڑے گا؟ عمل کا خیال آتے ہی اس کے دل کو کچھ ہوا۔ دلربا کا رویہ اب ہر حد سے بڑھ رہا ہے۔ وہ نہیں رہنا چاہتی، اور جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں تم سے شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ میرے لیے یہ سب مشکل ہے بھائی۔ عمل کے بارے میں سوچو گے تو ہر تکلیف آسان لگے گی۔ میں اس کے بارے میں ہی تو سوچ رہا ہوں۔ میں کیسے اسے ماں سے جدا کر دوں؟ کیا ماں اس کی زندگی میں ہے؟ وہ لاجواب ہوا۔ سارا دن ملازم اسے سنبھالتے ہیں۔ وہ چپ رہا۔ سفیر نے اب کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ شازل خاموش بیٹھا رہ گیا۔ گل ویلفیئر ہائی اسکول کی لائبریری کے لیے شہر سے کتابوں کی ڈونیشن کا ایک اور ٹرک بھیجا گیا تھا۔ اس بار علمی و ادبی کتابیں پاکستان کے مختلف شہروں سے ڈونیٹ کی گئی تھیں۔ کلاس ٹیچر مس فرزانہ نے اسکول لائبریری میں نئی کتابوں کی ترتیب و ترکیب اس کے ذمے سونپ دی۔ بریک ٹائم وہ لائبریری ہال میں چلی گئی۔ اس نے کارڈ میز پہ رکھا تو میڈم فرا نے اسے جاننے کی اجازت دے دی۔ وہ لائبریری ہال میں کتابوں کے کئی ریکس کو بغور دیکھتی پیچھے چلی گئی۔ اس کی بائیں جانب دیوار گیر کھڑکیاں تھیں جس کے اس پار دھند میں لپٹا سبز قطعہ نظر آ رہا تھا، اور وہ عالی شان بورڈ بھی جس پہ گل ویلفیئر ہائی اسکول لکھا ہوا تھا۔ اس نے رخ موڑ کے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ کئی کارٹنز پیک شدہ حالت میں جوں کے توں رکھے گئے تھے۔ سینئر کلاس کی دو لڑکیاں سامنے والے ریک میں کتابیں سیٹ کر رہی تھیں اور اتنی مدھم آواز میں باتیں کر رہی تھیں کہ سرگوشی تک کا گمان بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کارٹن کھول کر کتابیں نکالیں، اس کے ناموں کی فہرست، رائٹرز کی لسٹ بنائی، ریک کا نمبر لکھا اور پھر ترتیب سے اردو کی الگ اور انگریزی ادب کی کتابوں کو الگ سے رکھنے لگی۔ رکھنے سے پہلے وہ کتاب ہاتھوں میں لے کے اس کی سلامتی کا جائزہ ضرور لے لیتی۔ اگر کوئی ورق پھٹا ہوا ہو تو ٹیپ سے جوڑنا بھی ضروری تھا، مگر سد شکر کی کتابیں سب ہی اچھی حالت میں تھیں۔ ان پہ نہ کوئی ضرب تھی، نہ کوئی عرق تھا، نہ ہی لکیر۔ کسی نے لے کے نمائش کے لیے ہی رکھ دی ہوں گی، اس نے سوچا۔ پھر اس نے دوسرا کارٹن کھولا، نئے سرے سے جانچ شروع کی، ترتیب شروع کی۔ ایک کتاب ہاتھ میں لے کے ورق گردانی کرنے لگی تو ایک پوسٹر کتاب کی بیک سائڈ سے پھسل کے قدموں میں جا گرا۔ کرسی دھکیل کر وہ پیچھے ہو گئی۔ جھک کے اٹھاتے وہ ایک دم سے رک گئی۔ فولڈ کیا ہوا پوسٹر پھٹا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ابتحال؟ میڈم فرا کی آواز پہ وہ ایک دم سے چونکی اور اسی سرد سے وہ صفحہ اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا، مگر وہ پھر بھی چھوٹ گیا۔ ایم سوری۔ کچرا ڈسٹ بن میں۔ وہ گھور کے چلی گئیں۔ اس نے انہیں صرف جاتے ہوئے دیکھا، پھر سانس روک کے وہ صفحہ اٹھا لیا۔ آن کی آن میں چند منظر اس کی آنکھوں میں گھومے۔ وہ ایک پل کو ٹھٹکی، پھر اس نے فولڈ کیے ہوئے صفحے کو آہستگی سے کھولا۔ وہ ایک ہینڈسم سے بائیکر کا پوسٹر تھا جو کسی میگزین کے صفحے سے پھاڑا گیا تھا۔ اپنا ہیلمٹ دائیں ہاتھ میں لیے، سیاہ و سرخ امتزاج کے ٹریک سوٹ پر ملبوس، سنہری آنکھوں میں کامیابی کی چمک لیے، لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ سجائے، وہ سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کی ٹریک شرٹ پر نیون حروف میں VON کا لوگو چمک رہا تھا۔ اس نے وہ صفحہ ایک طرف رکھ دیا، کتاب کے بقیہ صفحے پلٹے۔ آخری کور پہ کچھ لکھا تھا، ہیثم تاشفین کی طرف سے بریرہ عبید کے لیے، ہیپی برتھڈے۔ اس نے پھر دوسری کتاب نکالی، تیسری، چوتھی۔ وہ تمام کتابیں کسی بریرہ کو ایک ہی شخص کی طرف سے گفٹ کی گئی تھیں، ہیثم تاشفین کی طرف سے۔ اسکول کے ہال اور پلے گراؤنڈز میں اچانک گھنٹیاں بجنے لگیں تو اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر وہ صفحہ فولڈ کر کے اپنے سویٹر کی جیب میں ڈال دیا۔ ابھی کام باقی تھا، سو کارٹن دیوار کے ساتھ لگا کے وہ باہر چلی آئی۔ ہال سے گزر کے سیڑھیوں کا رخ کرتے اس کی سماعت سے سینئر کلاس کی لڑکیوں کی آوازیں ٹکرانے لگیں۔
لڑکیاں پرجوش سی کسی کہانی کو ڈسکس کر رہی تھیں، سوال اٹھا رہی تھیں، جواب دے رہی تھیں۔ اسی لیے تو تاشا جے میری موسٹ فیوریٹ رائٹر ہیں۔ وہ کلاس میں داخل ہوئی تو ایک ڈسکشن وہاں بھی چل رہی تھی۔ لڑکیاں گروپ بنائے تاشا جے کی اشاعت کرتا نئی قسط پہ بات کر رہی تھیں۔ وہ انہیں مکمل نظر انداز کرتی اپنی میز پہ جا بیٹھی۔ اسی لمحے اردو کی ٹیچر کلاس میں داخل ہوئیں۔ لڑکیاں فوراً اپنی کرسیوں پہ جا بیٹھیں۔ ایک نگاہ کھڑکی سے باہر سرسبز میدان پہ ڈالتے ہوئے ابتہال نے بیگ سے کتاب نکال لی تھی اور یکسوئی سے اردو کی مس کی بات سننے لگی۔ رمشا اسی وقت اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ آج بھی اس نے اسکارف نہیں اتارا تھا۔ قلم ہاتھ میں لیے ابتہال نے ذرا سی گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ سویٹر کی آستین سے جھانکتے اس کے ہاتھوں پر جگہ جگہ نیل اور زخم پڑے ہوئے تھے۔ وہ آستین کو کھینچ کھینچ کر زخموں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابتہال نے گہرا سانس بھر کر نگاہ ہٹا لی تھی۔ لاؤنج میں نیم دراز دلربا کی آنکھ موبائل کی اس مخصوص رنگ ٹون پہ کھلی تھی جو اس نے فیضان کے لیے لگا رکھی تھی۔ ہڑبڑا کے اٹھتے ہوئے اس نے فوراً سے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو فیض؟ اس کے سامنے صوفے پہ اریبہ ہاتھ میں ٹیبلٹ لیے بیٹھی تھی۔ دلربا کو اس کی موجودگی کا فوراً احساس ہوا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ چہرے پر غم، خوشی، ناراضگی کے ملے جلے تاثرات لیے وہ اسی وقت اٹھ کے باہر چلی گئی۔ اریبہ نے اسے گلاس ڈور دھکیل کے باہر لان کی طرف جاتے دیکھا، پھر نگاہیں ٹیب پہ گاڑ لیں۔ اسی لمحے دردانہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ تاشا جے جسٹ ڈراپڈ اے نیو ایپیسوڈ ممی، خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس نے کہا۔ دردانہ نے مسکرا کے سر کو جنبش دی اور اسی لمحے اس کی نگاہ شیشے کی دیوار کے اس پار دلربا پہ پڑی۔ انداز سے لگتا تھا وہ جیسے غصہ اور ناراضگی دکھا رہی ہو، ڈانٹ رہی ہو۔ کئی ایک بار اس نے آنسو بھی پونچھے۔ دردانہ کی بھویں حیرت سے اٹھ گئیں۔ دلربا اب رک کر کچھ سن رہی تھی۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے پریشانی کا اظہار کیا تھا، مگر دوسری جانب کی گفتگو طویل ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک کچھ سنتی رہی، پھر اس بات میں سر ہلاتے وہ لان چیئرز پہ جا بیٹھی۔ اب اس کی پشت دردانہ کی طرف تھی۔ دردانہ کی پرسوچ نگاہیں کافی دیر تک اس کی پشت پہ جمی رہیں، پھر وہ سر جھٹک کر سامنے صوفے پہ آ بیٹھی۔ اریبہ؟ اس نے کچھ یاد آ جانے پر پکارا، مگر اریبہ چہرے پہ خوف اور وحشت کے تاثرات لیے کہانی میں غرق تھی۔ اوہ گاڈ، اب کیا ہوگا؟ کہانی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ری ایکشن بھی دے رہی تھی۔ اسے کام بتانے کا ارادہ ترک کر کے وہ خود ہی کچن میں چلی گئی۔ اریبہ کے ٹیب سے جھلکتی تاشا جے کی ویب سائٹ پر ویوز کا گراف مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ قسط کے نیچے کمنٹس کی بھرمار ہو رہی تھی۔ شہر ایبٹ آباد میں گردیسی حویلی کے وسیع و عریض لان میں خودرو پودوں اور گھاس کی کٹائی کا کام جاری تھا۔ دور تحت نگاہ بلند فصیل نما دیواروں کے اس پار اونچے لمبے درخت نظر آتے تھے۔ اندر فوارے اور باغیچے تھے، پتھروں کی روش اور گاڑیوں کے لیے پورچ بھی تھا۔ اپنی گاڑی سے اتر کر پتھریلی روش پہ چلتے تیمور گردیسی نے سب سے پہلے ان عالی شان گاڑیوں کو دیکھا جو سامنے ہی کھڑی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھتا وہ حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ حویلی کیا تھی؟ قدیم و جدید کا امتزاج لیے مغلیہ دور کا کوئی محل۔ اس کے تابعدار ملازمین کی ایک فوج تھی جو اپنا ہر کام چھوڑے اس کے استقبال کے لیے حاضر ہو چکی تھی۔ وہ خلیل گردیسی کا پوتا ان کی پوری جائیداد اور سیاسی نشست کا اکلوتا وارث تھا۔ ملک بھر میں اس کی کافی شہرت تھی۔ اندرون اور بیرون ملک کئی کاروبار تھے، زمینیں اور جائیداد تھی، پیسے کی خوب ریل پیل تھی۔ اس نے گل فاؤنڈیشن کے تحت کئی اسکول اور ہاسپٹل بنا رکھے تھے۔ کئی تعمیراتی کام اس نے ایبٹ آباد کے گرد و نواح میں مختلف قصبے اور گاؤں میں شروع کر رکھے تھے۔ اس کا ہر کام ایک طے شدہ منصوبے کے تحت چلتا تھا اور وہ اپنے ہر پروجیکٹ پر خاص نظر بھی رکھتا تھا۔ دادا کی نسبت اسے بہت سے فیصلوں اور احکامات کی بدولت کافی پذیرائی ملی تھی۔ اسے انٹرویو کے لیے ٹی وی پہ بلایا جاتا تو ریٹنگ چڑھ جاتی۔ جس جلسے میں اس کی شرکت متوقع ہوتی وہ ہال بڑھ جاتا۔ ایک کامیاب زندگی کا خاکہ کیسا ہونا چاہیے، اس خاکے پر تیمور گردیسی فٹ بیٹھتا تھا۔ دنیا اسے ایسے ہی دیکھتی تھی، مکمل، بے عیب، پرفیکٹ۔ سیڑھیاں عبور کر کے اپنے عالی شان بیڈ روم میں داخل ہوتے اس نے لکڑی کا بھاری منقش دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ شال اس نے کندھوں سے ہٹا کے صوفے کی طرف اچھال دی۔ وسیع و عریض کمرے میں جہازی سائز بیڈ
اور اس کی مشرقی سمت دیوار کی کھڑکیاں اور ان کھڑکیوں سے جھلکتی تیز روشنی رات کی تاریکی میں چمکتی ہیڈ لائٹ سے مشابہ ہو گئیں۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر چندی آ گئیں، پلکیں جھپکا کے اس نے خشک لبوں کو تر کیا۔ گردن کی رگوں میں ابھار پیدا ہوا، پیشانی پر قطرے چمکے۔ اس کی چال کا وہ سارا اعتماد اور مضبوطی کمرے کے اندر ایک دم سے فنا ہو چکی تھی۔ گہرا سانس لیتے دائیں سے بائیں دو چار چکر کاٹتے وہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے چینی واضح تھی اور چہرے پر اضطراب چھایا تھا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ موبائل بج اٹھا۔ اس نے جیب سے نکال کے نوٹیفیکیشن دیکھا، پھر میسج کھول لیا۔ You did an amazing job today. So proud of you. موبائل اس کے ہاتھ میں لرز گیا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالتے اس نے موبائل رکھ دیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں پہ گرا لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک کے بعد ایک کئی منظر چلنے لگے تھے، کانوں میں کئی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس کا سر جھکا رہا اور نگاہیں فرش پہ جمی رہیں۔ کھڑکیوں کے اس پار ایبٹ آباد کا آسمان اپنی وسعتوں میں سیاہ بادلوں کو ہر جانب پھیلانے لگا۔ سورج اب چھپ گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی کچھ چبھ رہا تھا۔ درے جی بھائی۔ درے فشاں لاؤنج میں بیٹھی موبائل چلا رہی تھی، فوراً سے بولی، حالہ کو دیکھا ہے؟ باہر بیٹھی تھی وہ تو۔ وہ اسی وقت باہر چلا گیا۔ تجسس سے مغلوب ہو کے وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ دائیں جانب اکبی لان کی طرف وہ دھوپ میں بینچ پہ بیٹھی تھی۔ یا آج تم کس لڑکے کے ساتھ جنگل کے راستے سے آئی تھی؟ ابتحال نے کتاب سے نگاہ اوپر اٹھائی۔ وہ اس کے سر پہ کھڑا شدید غصے میں لگتا تھا۔ تم نے دیکھا ہے تو معلوم بھی ہوگا۔ مجھے کیفی نے بتایا ہے۔ کیفی نے یہ کیوں نہیں بتایا وہ لڑکا کون ہے؟ حالہ؟ اسی پل ملازم لڑکا بیرونی دروازے سے بھاگتا ہوا اندر آیا۔ وہ رومی بھیا آئے ہیں، کہتے ہیں حالہ کو باہر بھیجو۔ وہ بھی جیسے کہیں جانے کے لیے تیار ہی بیٹھی تھی، فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ سمیر کا غصہ شدید ہوا۔ وہ بات کر رہا ہو اور کوئی اٹھ کے چلا جائے، ایسا تو گھر کا کوئی بھی فرد نہیں کرتا تھا۔ تمہاری کوئی بات شروع بھی ہوئی تھی؟ رک کے اسے دیکھا۔ درے فشاں اندر بیٹھی ہے، یہ سوال جواب اس سے کیا کرو، مجھ سے نہیں۔ مٹھیاں بھینچے سمیر نے اسے اس پل بیرونی گیٹ عبور کرتے دیکھا۔ وہ باہر نکلی تو رومی سامنے کھڑا تھا۔ عمر یہی 13-14 برس تھی، جینز، سویٹر، کوٹ اور جاگرز پہنتے ہوئے۔ اس کے سیاہ بال گھنگریالے تھے، جسم کچھ فربہی مائل تھا، رنگت گندمی اور آنکھوں پہ چشمہ تھا۔ تاشا جے نے نئی قسط کب کی اپلوڈ کر دی اور تم ابھی تک پڑھنے نہیں آئی ہو؟ آ ہی رہی تھی۔ بیگ کندھے پہ ڈالے وہ آہستگی سے بولی۔ رومی الٹے پاؤں اس کے آگے چلنے لگا۔ وہ ان تمام جھلکیوں اور تصاویر کا حوالہ دے رہا تھا جو اس کی پسندیدہ ترین رائٹر نے کچھ گھنٹے پہلے ہی اپنے انسٹاگرام پہ پوسٹ کیے تھے۔ سوال و جواب کے سلسلوں میں کوئی ہنٹ شیئر کیا تھا، حروف کے ہیر پھیر میں کوئی نمبر دکھایا تھا۔ کرداروں پہ بات کرتا رومی اپنی تھیوریز پیش کر رہا تھا۔ ان کی گفتگو ہمیشہ کی طرح قصے کہانیوں سے شروع ہوتی، کرداروں کے رنگ و مزاج اور ان کی شخصیات کی ہر پرت کو کھوجتی طویل ہونے لگی۔ رومی کوئی رائے دیتا تو وہ اسے رد کرتی، اس کا کوئی خیال ہوتا تو رومی مذاق میں اڑا دیتا۔ تاشا جے کی کسی بھی کہانی کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ وہ رومی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ موبائل فون پہ بات کرتے صبا کی نگاہ اس پہ پڑی تو دور سے ہی انہوں نے ہاتھ ہلا دیا۔ صدر دروازے سے اندر لاؤنج سے پھر سیڑھیوں کی طرف جاتے وہ رومی کے والد اور دادا سے بھی ملی۔ حمید صاحب کل ہی لاہور سے لوٹے تھے اور اس کے لیے گفٹ لائے تھے۔ ان کے بے انتہا اصرار پہ اس نے گفٹ کھولا تو طے شدہ نفیس سا گلابی سویٹر سامنے تھا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سویٹر میز پہ واپس رکھ دیا۔ ضرورت کے تحت نہیں، محبت سے دے رہا ہوں بیٹا۔ ہمارے لیے رومی اور تم ایک ہی ہو۔ اب کہ انہوں نے اصرار کیا تو وہ انکار نہ کر پائی۔ صبا آنٹی کے کہنے پہ اس نے پہن کے دکھایا۔ بالکل تمہارے سائز کا ہے، اسے اب اتارنا مت، خفگی بھرے پیار سے کہہ کے وہ چلی گئیں۔ اس گھر کا ہر ایک فرد اس سے خوش اخلاقی سے ملتا تھا۔ رشتے کی اپنی الگ نوعیت تھی، محبت میں اس کا بھی ایک حصہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ رومی کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ اس کے رائٹنگ ٹیبل پہ بیٹھی اب وہ لیپ ٹاپ پر نئی قسط پڑھنے لگی تھی۔ رومی کچھ مضطرب، کچھ ایکسائٹڈ سا ٹہلنے لگا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد گھوم کے اس کے تاثرات ضرور دیکھ لیتا۔ قسط کے اختتام تک ابتحال کے تاثرات ایک سے رہے۔ آخری صفحے کے آخری جملے پہ اس نے ایک لمبی سانس بھری، پھر کرسی کا رخ موڑ لیا۔ حیرت ہوئی؟ نہیں۔ کیا مطلب نہیں؟ مجھے ردا پہ پہلے سے شک تھا۔
مگر تم نے اپنے اس شک کا اظہار تو کبھی نہیں کیا۔ رومی نے اسے گھورا۔ میں اپنے شک اپنے پاس ہی رکھتی ہوں۔ رومی بڑبڑا کے رہ گیا۔ پھر اس نے انسٹاگرام پہ تاشا جے کا پروفائل کھولا، اگلی ساتھ کی جھلکیاں دیکھیں، پوسٹس پڑھیں۔ تاشا جے نے کچھ دیر قبل نئی تصویر پوسٹ کی تھی۔ وہ تصویر کیلٹ فورڈ کے ایک قدیمی قلعے کی تھی، اس کی در و دیوار اور جنگلی نرگسی پھولوں کی بھی۔ کیپشن میں کوئی شعر لکھا تھا، ریڈرز کی محبت اور خلوص کا شکریہ بھی ادا کیا گیا تھا۔ کیا خیال ہے ہم بھی اپنا تبصرہ دیں؟ تم دینا چاہتے ہو تو دو۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی۔ حالہ سمیر آیا ہے، تمہیں تمہاری دادو بلا رہی ہیں۔ رومی نے گردن گھما کے ابتحال کو دیکھا، اس کے لب سختی سے بھن چکے تھے۔ ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں۔ بیگ کندھے پہ ڈالتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ مگر آج تو ہم نے کچھ پلان کرنا تھا، یاد ہے وہ گردیزی ہاؤس؟ پھر کبھی، مختصر کہہ کے وہ اسی وقت کمرے سے چلی گئی۔ سب آنٹی سے مل کے وہ باہر آئی تو سمیر سامنے ہی کھڑا تھا۔ دادو نے بلایا تمہیں؟ وہ مجھے کب سے بلانے لگیں؟ اس نے قریب پہنچ کے الٹا سوال داغا۔ گھر جا کے خود پوچھ لو۔ سمیر کی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ گھر پہنچی تو عصمت بیگم اس کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی تھیں، دورے فشاں سنگل صوفے پہ دھنسی ہوئی موبائل چلا رہی تھی۔ سنا ہے رومی واپس آ گیا؟ اپنے دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے وہ عصمت بیگم کو دیکھے گئی۔ سیاہ شلوار سوٹ پہ گلابی رنگ کا انتہائی پیارا سویٹر اس پہ خوب جچ رہا تھا۔ سویٹر نیا تھا، غالباً رومی اس کے لیے لایا تھا۔ عصمت بیگم کے لب ایک ہی پل میں بھنج گئے۔ یہ سویٹر کہاں سے آیا؟ اسے اندازہ نہیں تھا عصمت بیگم اب اس کے پہننے اوڑھنے پہ بھی نظر رکھیں گی۔ رومی لایا ہوگا، اور کون لائے گا اس کے لیے؟ طنزیہ لہجے میں جواب سمیر نے دیا تھا۔ رومی کے نام پہ درے فشاں ایک دم سے چونکی، پھر اس نے ابتحال کو دیکھا۔ سویٹر تو کمال کا تھا۔ عصمت بیگم کو غصہ آ گیا۔ کیا سوچیں گے وہ تمہارے بارے میں؟ بھوکی ندیدی ہو، پہننے اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس؟ جب بھی وہ کچھ دے تم لے لیتی ہو۔ ابتحال چپ رہی۔ اب وہ اسلام آباد سے واپس آ گیا ہے تو روز روز چکر لگیں گے، کبھی جنگل کے کبھی ان کے گھر کے۔ بچی نہیں ہو اب تم کہ ایسے منہ اٹھا کے کسی کے بھی گھر چلی جاؤ۔ اس نے سوچا وہ پوچھے اتنے سالوں بعد اب اچانک انہیں خیال آیا وہ بچی نہیں، اس کا آنا جانا درست نہیں۔ حیرت انگیز طور پہ اس نے تب بھی کچھ نہ کہا۔ سمیر کی آنکھیں اس کے چہرے پہ جمی تھیں، وہ اس کے تاثرات میں غصہ، چڑچڑاپن اور نخوت دیکھنا چاہتا تھا، مگر ابتحال نے اپنا چہرہ سپاٹ کر رکھا تھا۔ آئندہ تم اس کے ساتھ گھر نہیں جاؤ گی، اسکول سے سیدھا گھر آنا ہے، جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ابتحال نے اب کے سمیر کو دیکھا۔ یقیناً یہ پٹیاں اس کی ہی پڑھائی ہوئی تھیں، اور یہ سویٹر جس سے لیا ہے کل واپس کر دینا اسے۔ کل کیوں؟ میں ابھی واپس کراتی ہوں۔ اس تمام عرصے میں اس نے زبان کھولی اور سویٹر اتارتے باہر نکل گئی۔ عصمت بیگم کی تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، فوراً سے سمیر کو باہر بھیجا۔ وہ تو چلی گئی؟ کہاں؟ رومی کے گھر دادو۔ وہ اپنی جگہ سے یکدم اٹھ کھڑی ہوئیں، نہ سمجھی کا تاثر لیے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان کا موبائل فون بج اٹھا۔ رومی کے دادا حمید صاحب کی کال تھی۔ عصمت بیگم کے تو گویا ہوش ہی اڑ گئے۔ کیا ابتحال سچ میں؟ انہوں نے کال ریسیو کر کے انتہائی خوشگواریت سے انہیں سلام کیا، مگر دوسری جانب سے جواب کچھ سرد مہری سے دیا گیا۔ بھابھی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اتنی ٹھنڈ میں بچی کو سویٹر واپس کرنے بھیج دیا؟ عصمت بیگم کا داہنا ہاتھ پیشانی پر آ گیا۔ نہیں بھائی صاحب، میں نے تو، ہماری بچی ہے، اپنے گھر کی ہے، تحفے میں سویٹر اگر میں نے دے دیا تو کیا ہو گیا؟ حمید صاحب انتہائی خفا ہو رہے تھے۔ کیا ہم فیملیز کے درمیان تحائف کا تبادلہ پہلے کبھی نہیں ہوا؟ بھائی صاحب آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ، میں خود لے کے آیا تھا، صبا اور اس کے لیے ایک ہی جیسے رنگ کا، میں نے خود پسند کیا تھا۔ آپ نے ابتحال کو ندیدی اور بھوکی کہا؟ وہ تو لے ہی نہیں رہی تھی، میں نے زبردستی اسے دیا ہے۔ عصمت بیگم شرم سے پانی پانی ہونے لگی۔ ان کے گمان میں اگر ہوتا کہ ابتحال چلی جائے گی تو وہ ہرگز یہ بات نہ کہتی۔ میں معذرت چاہتی ہوں بھائی صاحب، ایسی کوئی بات نہیں۔ گھبراہٹ میں انہیں بات کو رد کرنا یاد نہ رہا۔ بھابھی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، وہ ہماری بھی بچی ہے، رومی کے ساتھ پلی بڑی ہے، آپ کیسی تفریق کی بات کر سکتی ہیں؟ معاملے کو ٹھنڈا کرنے میں انہیں وقت لگ گیا۔ کوئی وضاحت کارآمد نہ تھی کہ معذرت کر کے وہ رد کا آپشن خود ہی رد کر بیٹھیں۔ معذرت کر کے فون بند کیا اور شدید غصے میں وہ دروازے تک آئیں۔ ابتحال سویٹر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اندر داخل ہو رہی تھی۔ عصمت بیگم کو طیش کے عالم میں سیڑھیوں پہ کھڑا دیکھا تو اسی طرف آ گئی۔ شکر کریں میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے ان کے گھر جانے سے بھی روک رہی ہیں۔ عصمت سٹیپس پہ کھڑی تھیں اور وہ نیچے تھی، فاصلہ کم مگر اونچائی زیادہ تھی، فرق زیادہ تھا۔ اپنی ماں کی طرح ڈائن بن گئی ہو۔ ماں ڈائن ہوتی تو مجھے نہ بننا پڑتا۔ عصمت بیگم کی مٹھیاں سختی سے بھنج گئیں۔ شاہ زیب آ جائے تو تمہارا بندوبست کرتی ہوں۔ باپ کے ذکر پہ ابتحال کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ قتل کریں گی یا زندہ زمین میں گاڑ دیں گی؟
نکاح کر کے رخصت کروں گی تمہیں جلد از جلد۔ ابتحال کو ہنسی آ گئی، گویا دفن کریں گی مجھے۔ ہاں ہاں دفن کروں گی تمہیں، یہ جو کینچی کی طرح زبان چلتی ہے اسے کاٹ کے رکھ دوں گی۔ عصمت بیگم کا خون کھولنے لگا۔ آج رومی کے دادا مجھ سے اس زخم کا پوچھ رہے تھے، میں نے کہہ دیا۔ گر گئی تھی، اس نے پیشانی سے بال ہٹائے۔ اگلی بار بتا دوں گی کیسے گری تھی۔ اپنے سویٹر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ لان کے راستے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شدید غصے کے عالم میں اسما بیگم اپنی جگہ کھڑی رہ گئیں۔ بادلوں کی ہلکی ہلکی گھن گرج سے ہرنائی کا آسمان گونج اٹھا تھا۔ پوری وادی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ چکی تھی۔ گھنے جنگلات کی گہرائیوں میں ذرا سی بلندی پہ لکڑی کا 2 منزلہ مکان استادہ تھا، جس کی سرخ رنگ کی مخروطی چھت پہ بارش تڑ تڑ برس رہی تھی۔ قریب میں تالاب تھا، بکریوں کا ایک باڑہ بھی۔ انہی بکریوں اور گھوڑے کے لیے چھوٹی سی کوٹھری بنائی گئی تھی تاکہ سرد موسم اور بارشوں میں انہیں حفاظت میں رکھا جا سکے۔ اسی کوٹھری کا دروازہ سختی سے بند کرتے امو جان بارش میں بھیگتی ہوئی گھر کے اندر آ گئی تھیں۔ لکڑی کا پھاٹک بند کر کے زنجیر چڑھا کے انہوں نے تالا لگا دیا۔ ان کے عقب میں سرد سے گلہری کی طرح پھدکتا راکان سیڑھیاں چڑھ کر اتر کر اور بھاگ بھاگ کر کھڑکیوں پر کنڈیاں چڑھا رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کے وہ کٹی ہوئی لکڑیوں کا ڈھیر آتش دان کے پاس جمع کرتا میز پہ چڑھ گیا تھا۔ اوپری کیبنٹ سے موم بتیوں کا شاپر نکالے وہ کود کر نیچے اترا۔ امور جان نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید رنگ کا سویٹر زیب تن کیے وہ اب آتش دان میں لکڑیاں ڈال رہا تھا۔ اس کے جاگرز کے تسمے کھلے ہوئے تھے، ہڈی کندھوں پہ گری ہوئی تھی، سنہری براؤن بال بے ترتیبی سے پیشانی پہ بکھرے تھے، ٹھنڈ کے باعث ناک اور بڑے بڑے گال سرخ تھے۔ نظر ہٹا کے وہ کھڑکیاں چیک کرنے لگیں، کہیں کوئی کھڑکی کھلی نہ رہ گئی ہو۔ اوپر نیچے ہر جانب سے تسلی کر کے اپنے ہاتھ میں میگا ٹارچ اٹھائے اب وہ اس کے پاس آ گئی تھیں۔ ڈرائنگ روم نما ایک کھلی جگہ تھی جہاں آتش دان کے گرد 2 صوفے رکھے تھے۔ شعلوں کی لپک جھپک کے ساتھ لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آتش دان کے سامنے لکڑی کے فرش پہ نرم گدا، اس پہ رضائی اور رضائی کے اوپر ایک اور رضائی لیے وہ پیٹ کے بل لیٹا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں تاشا جے کی ایک کتاب تھی جو وہ آج اسکول کی لائبریری سے لایا تھا۔ امو جان اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ بادل اس شدت سے گرجے کہ وہ کتاب کو رکھتا فوراً سے امو جان کی گود میں اپنا منہ چھپا گیا۔ اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے امو جان نے بے اختیار کھڑکیوں کی طرف دیکھا۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک میں ایک ناگہانی آفت کا تصور پوشیدہ تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کا ذکر اور دعا کا ورد شروع کر دیا۔ راکان نے پھر سے کتاب اٹھا لی۔ چند ایک بار صفحہ پلٹتے اس کی آنکھیں پورے دن کی تھکاوٹ لیے نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے سینے پہ گر گئی۔ امو جان نے کتاب ہٹا دی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہوں نے رضائی اس پہ اڑا دی تھی۔ ان کے عقب میں میز کے اس پار شیلف بنے ہوئے تھے جہاں لکڑی کے منقش باکس دھرے تھے، شیشم اور دیوار کی تختیاں رکھی تھیں، نقش و نگاری کا سامان بھی پڑا تھا، لکڑی کٹائی کے اوزار بھی تھے، وہیں کہیں ان کے ہاتھ سے کاڑھے ہوئے گالیچوں کا ڈھیر بھی تھا، اور کڑھائی سے مزین میز پوش اور تکیوں کے غلاف بھی ان کا ہنر گھر کے ہر کونے میں موجود تھا۔ گھر کے اندر جگہ جگہ میگا ٹارچ لائٹس کے سوا موم بتیاں روشن تھیں۔ جانے کیوں ان بتیوں کو دیکھ کے انہیں ابتحال کا خیال آیا۔ راکان کی طرف سے کچھ تسلی کر کے وہ اٹھ کر شیلف کے پاس چلی گئیں۔ پنجوں کے بل بیٹھ کے انہوں نے آخری دراز کھولی، اوپر سے گالیچے ہٹا کے انہوں نے نیچے دیکھا۔ دراز کے اندر ایک ڈبہ رکھا تھا اور سفید رنگ کا لپٹا ہوا ایک مفلر بھی، جس پہ خون کے پھیلے ہوئے داغ تھے اور مٹی لگی تھی۔ گہرا سانس بھر کے انہوں نے جیسے ان اشیاء کی موجودگی کی تسلی کی تھی۔ گالیچہ اوپر رکھ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بادلوں کی گھن گرج مشرق سے اٹھی تو ان کی نگاہ بے اختیار راکان کی طرف چلی گئی۔ رضائی اوڑھے وہ گہری نیند سو رہا تھا، اب کوئی آواز اس کے آرام میں مخل نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتی رہیں، پھر سامنے میز پر جا بیٹھیں۔ ٹارچ کی روشنی میں سر جھکا کے وہ ادھورا گالیچہ مکمل کرنے لگی تھیں۔ ان کے عقب میں کھڑکیوں کے اس پار ہرنائی کا جنگل بارش کے شور میں اپنی ہر آواز اندر کہیں دبا چکا تھا۔ شاہزیب کی آمد کی خبر خاندان بھر میں پھیل گئی تھی۔ 14 برس بعد وہ واپس آ رہا تھا۔ عصمت آرا کے پاؤں زمین پہ نہ ٹکتے تھے۔ تخت پہ بیٹھے بیٹھے کئی انتظام کر لیے، کئی لوگوں کو فون گھما دیا، اس کے دوست احباب اور آخر میں انوشے کی ماں سے بھی بات کی۔ وہ کراچی میں رہتی تھیں اور اس خبر پہ بے انتہا خوش تھیں۔
گھر کی، کمرے کی، حتیٰ کہ شاہ زیب کے کمرے کی بھی صفائی انہوں نے میرال سے کروائی۔ ملازمہ ساتھ تھی مگر زیادہ محنت اسے ہی کرنی پڑتی تھی کہ اگر جو ذرا سی کمی بیشی رہ جاتی تو عصمت بیگم کے عتاب کا نشانہ وہی بنتی تھی۔ ان کی بہو انیشے کے دیدہ زیب ملبوسات ہینگ کر کے اس نے الماری میں لٹکائے۔ جو کپڑے اور شلوار سوٹ شاہ زیب کے لیے منگوائے گئے تھے انہیں بھی استری کر کے اس نے الماری میں سجایا۔ عصمت بیگم وہی تھیں، ہر کام اپنی نگرانی میں کروا رہی تھیں۔ ذہن کسی نہ کسی سوچ میں الجھا تو وہ میرال کا چہرہ دیکھنے لگ جاتیں۔ بالکل عام سے حلیے میں وہ انہیں پاس کھڑی ملازمہ سے بھی کم تر لگی۔ ملازمہ کے کم از کم کپڑے تو اچھے تھے مگر اس کے تو جانے کس احساس کے تحت ان کے لبوں پہ مسکراہٹ سی ابھری۔ انہوں نے ملازمہ کو وہاں سے بھیج دیا۔ اس گھر کی نوکرانی ہو تبھی اس کمرے میں ہو، تمہیں کچھ اور سمجھا ہوتا تو یہاں نہ کھڑا کرتی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر کاسمیٹک کا کچھ سامان ترتیب سے رکھتے اس کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس نے عصمت بیگم کا عکس دیکھا۔ جانے کیوں وہ عکس دھندلا ہوا، حالانکہ وہ تو بس اپنا کام کر رہی تھی، وہی کام جو معمول کا تھا، وہی صفائی جو روز ہوتی تھی۔ تمہیں دیکھ کے ان لڑکیوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو گھر سے بھاگ کے شادی کرتی ہیں۔ عصمت بیگم کا سر ہنوز اٹھا ہوا تھا، گردن میں سریا تھا، آنکھوں میں غرور اور انداز میں تمکنت۔ وہ جھک کر کچھ چیزیں ترازو میں رکھنے لگی، پھر اس نے بیڈ پہ تکیوں کی ترتیب درست کی۔ تمہاری بھی کیا زندگی ہے؟ ان کے لہجے میں طنز اترا۔ اللہ کی پناہ! اسی لمحے درِ فشاں بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ دادو، پھپھو کا فون ہے۔ عصمت بیگم کے تاثرات ایک دم سے نرم پڑ گئے۔ فون کان سے لگاتے انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ کام وہ مکمل کر چکی تھی سو باہر آ گئی۔ سیڑھیاں اتر کے وہ نیچے آئی تو کامران نے چائے کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے چائے بنا کے دی اور پھر ذرا دیر کو سستانے کے لیے سرما کی دھوپ میں جا بیٹھی۔ جو کمرہ اسے دیا گیا تھا وہ کچن سے ملحق مگر گھر سے الگ تھا۔ وہاں ایک شاہ بلوت تھا یا پھر لکڑی کا بینچ جس پہ اکثر ابتحال بیٹھی رہتی تھی۔ آج وہ اندر تھی اور اسے کھڑکی سے دیکھ کے باہر آ گئی تھی۔ لان میں رنگ برنگی بتیاں لگوائی جا رہی تھیں۔ شادی کا گھر تھا مگر اب تمام تیاریاں وقت سے پہلے کی جا رہی تھیں تاکہ شاہ زیب کا استقبال شاندار طریقے سے ہو۔ ملازمہ اسے وہیں طویل لسٹ تھما کر گئی کہ اسے شام کے کھانے پہ کیا کیا بنانا ہے۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں 8 بجے کی فلائٹ ہے، 9 بجے تک کھانا تیار ملنا چاہیے۔ کاغذ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لیے وہ خالی نظروں سے سامنے دیکھنے لگی۔ درے نے مجھ سے پوچھا شاہ زیب آ رہا ہے، تمہاری فیلنگز کیسی ہیں؟ غلط سوال تھا، غلط بندی سے پوچھا اس نے۔ میرال گردن موڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ بند دروازے سے ٹیک لگائے وہ اپنی طنزیہ نگاہیں اس کے چہرے پہ جمائے ہوئے تھی۔ برابر کٹے کتھئی بال ماتھے پہ بکھرے تھے، آنکھوں میں کئی شکوے دھرے تھے۔ اس کے چہرے پر دھوپ پڑتی تھی تو سبھی رنگت سرخ ہو جاتی، مگر اس پر چہرے پر دھوپ نہ تھی پھر بھی وہ سرخ لگ رہی تھی۔ سوال تو آپ سے ہونا چاہیے، 15 سال بعد شاہ زیب آ رہا ہے، 15 سال بعد۔ شاہ زیب کے لیے اس کا لہجہ اور الفاظ کسی بھی ادبی تقاضوں سے عاری ہوتے تھے، اور اس کے لیے بس ایک اجنبی سا مرد تھا جسے درِ فشاں اس کا ڈیڈ کہتی تھی، اور میرال اس کے لیے ایک عام سی عورت تھی جسے سب اس کی ماں کہتے تھے۔ خود اس نے اپنی زندگی میں دونوں کو نہ کوئی مقام دے رکھا تھا نہ رتبہ۔ آپ اس کے کمرے کی صفائی کر کے آ رہی ہیں؟ وہ میرال پہ ہنسی۔ اس کی بیوی آ رہی ہے، بچے آ رہے ہیں، کیسے رہیں گی اب آپ یہاں؟ سامنا کر لیں گی؟ اسے سوچ سوچ کے مزہ آ رہا تھا۔ وہ میرال کی بے بسی پہ مسرور ہو رہی تھی۔ ویسے کتنی حیرت کی بات ہے نا، جو بگا کے لایا تھا اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جسے بگا کے لایا تھا وہ گھر کی نوکرانی بنی ہوئی ہے۔ میرال کے تاثرات میں کرب گھل گیا، آنکھ کے گوشے بھیگ گئے۔ ابتحال کی ہر بات ایسے ہی تیر کی طرح دل میں پیوست ہوتی تھی۔ چپ کر جاؤ، مجھ سے درِ فشاں نے پوچھا۔ آپ سے کسی نے نہیں پوچھا، آپ کی دیورانی جٹھانی نے، سکھو نے بھی نہیں پوچھا۔ میرال اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک بار اپنے گھر سے بھاگی تھیں آپ، یہاں سے نہیں بھاگ سکتی۔ اسے جاتا دیکھ کے ابتحال کو یکدم غصہ چڑھا مگر اس نے جواب نہیں دیا، وہ اندر جا چکی تھی، اور ایک بار پھر اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ کچن میں اب وہ شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، وہ کھانا جو اسے شاہ زیب اور اس کی فیملی کو بعد میں پیش بھی کرنا تھا۔ باغیچے میں کرسی پہ بیٹھے شاہ زل نے گہرا سانس لے کے نگاہوں کا زاویہ بدلا تو دروازے کے اس پار اسے دلربا نظر آئی۔ اس نے سفید رنگ کا گاؤن پہن رکھا تھا اور بال آج کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ ہاتھوں میں ٹرے لیے وہ دروازہ دھکیل کے اندر آ گئی۔ وہ اسے یوں ناشتے کی ٹرے اٹھائے دیکھ کے حیران ہوا تھا۔
میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس پہ ٹرے رکھتی وہ کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک یہاں وہاں دیکھتے وہ کچھ ہمت مجتمع کرتی رہی۔ کئی بار اس نے گال پہ پھسلتی لٹوں کو پیچھے کیا، اپنے بندوں کو چھوا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ میں نے اس رات تم سے کافی روٹلی بات کی۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، بلکہ میں نے تم سے ہمیشہ روٹلی ہی بات کی ہے۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ عمل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں پھر بھی چلی گئی۔ بعد میں مجھے احساس ہوا میں نے بہت غلط کیا۔ انفیکٹ میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ غلطی کرتی آ رہی ہوں۔ کپ میں چائے انڈیل کے اس نے سامنے رکھ دیا کہ ایک پیس بھی پیش کر دیے۔ آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی لیے وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم سوچ رہے ہو کہ اچانک یہ بدلاؤ کیسا ہے، اور میں ہر رات سوچتی ہوں تمہاری محبت کے جواب میں میرا رویہ کیوں ایسا ہے۔ دردانہ بھابھی کہتی ہیں میں اپنا گھر برباد کر رہی ہوں، لیکن میرے اپنے کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ میں انہیں کبھی سمجھ نہیں پائی۔ زارا نے مجھے اپنی ایک دوست سے ملوایا ہے، ڈاکٹر فریحہ۔ وہ ایک تھراپسٹ ہے۔ ہماری کافی لمبی گفتگو ہوئی۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنا ہاتھ شاہزل کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ شادی کے بعد پہلی بار الفت اور محبت کی کوئی ابتدا اس کی طرف سے ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے ہماری زندگی کے بارے میں بات کی، میرا یہ رویہ اور سختی اور جس طرح سے میں تم سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے بتایا مجھے کچھ ایشوز ہیں اور یہ کہ میں انہیں حل کر سکتی ہوں، اور کچھ دنوں اور ہم دونوں ایک اچھی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی لیے میں کوشش کر رہی ہوں ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو جائے۔ I'm really sorry for everything۔ شاذل اسے دیکھ کے رہ گیا۔ وہ طلاق کے لیے وکیل سے بات کر چکا تھا، اس نے کاغذات بھی تیار کروا لیے تھے۔ میں اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں شاذل۔ وہ جانتی تھی شاذل کبیر کو اس سے محبت تھی، اسے علم تھا وہ اس کی دھڑکن اور کمزوری بھی تھی۔ یقین تھا کہ وہ معذرت قبول کر لے گا، اور اس نے کر لی۔ دلربا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے دھیرے سے مسکرایا۔ اٹ مینس اے لاٹ۔ میں کافی پریشان تھا۔ کرسی گھسیٹ کر قریب بیٹھتے ہوئے اس نے شاذل کے کندھے کے ساتھ اپنا سر مس کیا، اور اوپر راہداری کی دیوار کی کھڑکیوں سے یہ منظر دیکھتے دردانہ کی بھویں اٹھ گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دلربا اور اتنی رومانٹک؟ اسے یقین نہیں آیا۔ بات بات پہ طلاق مانگنے والی دلربا کو اچانک یہ کیا ہو گیا تھا؟ اور نیچے باغیچے میں دلربا شاذل کے ساتھ پہلی بار خوش اخلاقی اور اسلوبی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ ابتحال کچن کی کھڑکیوں میں آ کھڑی ہوئی، نگاہیں میرال کے چہرے پہ جمی رہیں۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی میرال غم کے پہاڑ کہاں چھپائے رکھتی تھی کہ چہرے پر زلزلے کے آثار ہی نہ تھے۔ اس کی آنکھوں میں سالوں کا سکوت ٹھہرا تھا اور تاثرات میں کوئی دکھ نہ تھا۔ ابتحال کو لگا میرال کا چہرہ حقیقی نہیں، کسی روبوٹ کا ہے یا کسی بے جان سی مورت کا، جس کے تاثرات کو خاموشی میں ڈھال دیا گیا ہے۔ وہ کچن میں اسے دیکھنے کئی بار آئی۔ ہر بار اس نے چاہا اسے ٹوٹتے بکھرتے اور کچن کے فرش پہ ڈھیر ہوتا دیکھے۔ شاذیب کی واپسی کوئی معمولی بات نہ تھی، ضرب کاری تھی، چوٹ گہری تھی۔ اس نے چاہا دراڑ چٹک جائے، میرال کے اندر سناٹوں میں طوفان برپا ہو، بھونچال آ جائے، مگر کچھ نہ ہوا۔ وہ روزمرہ کی طرح پورے اہتمام سے اپنا کام کر رہی تھی، دیکھ بھال کر کے کہیں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ روزمرہ کی طرح اس رات کا کھانا بھی اہتمام سے تیار ہوتا رہا۔ وہ مایوس ہو کے پلٹ گئی، کمرے میں کچھ دیر تک ٹہلتی رہی، پھر اس نے خود کو ٹٹولا۔ اس کے احساسات کیسے تھے؟ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ کیا چاہ رہی تھی؟ ہارن کی آواز کے ساتھ شور سنا تو فوراً ہی باہر آ گئی۔ شاہ بلوت کے پاس رک کے اس نے بہت آگے تک دیکھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کی جا چکی تھی۔ شاذیب باہر نکل رہا تھا، 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک وجیح مرد، جلد سے جمے ہوئے بال اور نکھرا ہوا چہرہ، ساتھ ہی اس کی بیوی تھی، مغربی طرز کے لباس میں ملبوس، انتہائی سٹائلش سی، مگر وزن کچھ بڑھا ہوا تھا۔ 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے انہیں دیکھتے وہاں کھڑی رہی، چھپ کر، جیسے کسی طاق میں ہو، انتظار میں ہو، جیسے شاہزیب گھر کے تمام افراد سے ملنے کے بعد کوئی سوال استفسار کرے، کسی کو تلاشے، کسی کا پوچھے، مگر اس کے لیے وہاں غائب کوئی نہ تھا، سب حاضر تھے۔ ماں، بہن، بھائی، بھانجے، بھتیجے، کیسی رونق لگ گئی تھی۔ ایک شاہزیب کی واپسی نے کتنی خوشیاں بکھیر دی تھیں۔ وہ عصمت بیگم کو دیکھتی رہی جو اپنے بیٹے کی بلائیں لیتے نہ تھکتی تھیں، پوتیوں کو بھینچ کے خود سے لگاتی تھیں اور بہو کو بار بار اپنے قریب کر رہی تھیں۔ ایسی چاہت، محبت اور الفت کا نظارہ اسے متحیر سا کر گیا۔ وہ اندر چلے گئے تو وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی دیوار کی کھڑکیوں کے پاس آ گئی۔ اندر کا منظر یہاں سے نظر آتا تھا۔ وہ شاہزیب کو دیکھ رہی تھی، یکجک پلکیں جھپکائے بنا۔ اس نے شاہزیب کا چہرہ ایک تصویر میں دیکھ رکھا تھا، مگر وہ تصویر 15 سال پرانی تھی اور ساکت تھی۔
یہ چہرہ نیا تھا اور زندہ تھا۔ وہ پہلی بار اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، وہ باپ جس نے اسے کبھی نہ دیکھا تھا، اپنے بہن بھائیوں میں سب سے الگ اور منفرد نظر آ رہا تھا۔ ابتہال بنت شاہ زیب، اب پلٹ جاؤ واپس۔ اس کے اندر ایک آواز ابھری، ایک شور اٹھا اور وہ پیچھے ہٹی، پھر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے تاثرات میں اب وہی خاموشی آ چکی تھی اور آنکھوں میں وہی سناٹا چھا گیا تھا۔ اب وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی اور میرال کو سوچ رہی تھی۔ میرال کیا کرے گی؟ اتنے عرصے بعد شاہ زیب کو سامنے دیکھے گی تو کیا کرے گی؟ پھر سے جگہ ہتھیائے گی، شور کرے گی، یا اس محبت کے ہاتھوں ماری جائے گی جو محبت گزشتہ 15 سالوں سے اسے پل پل مارتی آ رہی تھی؟ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ ٹانگیں چلاتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر دروازے کو دیکھا۔ دل چاہا اٹھ کے جائے اور میرال اسفند کا اب چہرہ دیکھے، آنکھیں دیکھے، چیخیں سنے اور اس پہ ہنسے، خوب ہنسے۔ 15 سالوں کا انتظار، اور ملا بھی تو کیا؟ شوہر، اس کی بیوی اور بچے۔ وہ ہنسنے لگی۔ میرال کتنی پاگل تھی، بھلا کوئی کسی بے وفا کی خاطر اپنی زندگی کے قیمتی ماہوں سال کبھی یوں ضیاع کرتا ہے؟ بھکاری بن کے اس در پہ رہتا ہے جس کا وہ حقدار ہو؟ وہ سوچتی رہی اور آنکھوں میں ہنس لیے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ کبیر ہاؤس کا ماحول دلربا کے رویے کی وجہ سے اچانک بدل گیا تھا۔ اب وہ صبح کے ناشتے پہ اور شام کے کھانے پہ بھی ڈائننگ ٹیبل پہ نظر آنے لگی تھی۔ ملازموں کے ساتھ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا، مگر گھر کے مکینوں کے ساتھ اس نے جیسے ایک اندیکھی صلح سی کر لی تھی۔ اریبہ اور ہادی سے اس نے خوب باتیں کیں، سفیر سے بھی اپنے رویے کی معذرت کر لی، مگر دردانہ سے اس نے اپنا فاصلہ ہنوز بنائے رکھا۔ دردانہ معنی خیز نگاہوں سے اس کے رویے کا بدلاؤ ملاحظہ کرتی رہی۔ یہ کیسی تھراپسٹ ہے جس نے ہمارے دلربا کو اتنا بدل دیا؟ دلربا کافی بنا رہی تھی، سلگ کے رہ گئی۔ تمہاری کہانی میں کافی جھول ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اپنی پیشانی کو چھو کے وہ مسکرائی۔ دردانہ کی مسکراہٹ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے زہر لگی تھی۔ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس نے کافی مگ میں انڈیلی۔ یہ طلاق طلاق کرتے اچانک اتنی محبت کیسے جاگ گئی؟ دلربا نے بہت ضبط سے اس کی طرف دیکھا۔ بھئی مجھے بھی اپنی تھراپسٹ سے ملاؤ۔ میں اس کے ہاتھ چومنا چاہوں گی کہ دنیا بھر کے نفسیاتی ماہرین 6 ماہ سال لگا دیتے ہیں، اور تمہیں تمہاری ڈاکٹر نے ایک دن میں ٹھیک کر دیا۔ بھئی واہ! دلربا کا دل چاہا گرم کافی اس کے چہرے پہ انڈیل دے، یا کارنر میں رکھی ہوئی چھری اٹھا کے اس کے پیٹ میں گھونپتے۔ اس کا پورا وجود اندیکھی آگ میں ایک بار پھر جلنے لگا تھا۔ سفیر اور اس کے بچے، حتیٰ کہ شاہزل تک نے یقین کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس رشتے کو نئی طرز پہ نبھانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر دردانہ ماننا پڑے گا بہت جینیس ہو، لیکن تمہاری اس کھیل کو انجوائے کرنے سے زیادہ مجھے انجام کا سسپینس زیادہ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں اس وقت تم نیٹ فلکس سیریز بنی ہوئی ہو اور ہر نئے دن تمہارا ایک نیا ایکٹ مجھے بہت انٹرٹین کر رہا ہے۔ تپتے ہوئے مگ پہ دلربا کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ اس کے پورے کھیل کا پردہ چاک کیے وہ اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے تھی۔ ویسے اچھا ہوگا اگر تم میرے بجائے سفیر بھائی پہ توجہ دو۔ دردانہ کو ہنسی آ گئی۔ یہ بات تم کہہ رہی ہو جس نے اپنے شوہر کو بس ابھی 2 ہفتوں سے دیکھنا شروع کیا ہے؟ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی کچن سے نکل گئی۔ دلربا ڈارلنگ، اس نے کچن سے نکل کے اسے پکارا، کل کا دن مجھے زیادہ انٹرسٹنگ لگنا چاہیے۔ سنا ہے تم شاہزل کے ساتھ گھومنے پھرنے جا رہی ہو؟ دلربا نے سامنے ہی ڈرائنگ روم کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دردانہ لبوں پہ مسکراہٹ لیے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ کتنی بار کہا ہے دردانہ، مت الجھا کرو اس سے۔ دردانہ کمرے میں داخل ہوئی تو سفیر نے کہا، بیڈ پہ نیم دراز وہ موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ الجھ کہاں رہی ہوں؟ میں تو اسے سلجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ پہیلی نہیں، ایک انسان ہے۔ انسان زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں، انہیں زیادہ غور سے دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ دردانہ، اتنی مشکل سے گھر کا ماحول کچھ پرسکون ہوا ہے، اب اسے پلیز خراب مت کرو۔ خراب میں کر رہی ہوں؟ آپ کو اس کے رویے کا بدلاؤ عجیب نہیں لگ رہا؟ دلربا کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ اس میں عجیب کیا ہے؟ یہ احساس اسے آپ سب کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ نہیں ہوا۔ تو تم اس لیے اس کے پیچھے پڑی ہو کیونکہ اس نے تم سے ایکسکیوز نہیں کیا؟ دردانہ نے مسکرا کر سفیر کو دیکھا۔ کیا آپ نے آج سے پہلے مجھے اس کے کسی رویے یا ٹینٹرم پہ کوئی کمنٹ کرتے دیکھا ہے؟ سفیر اسے دیکھ کے رہ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ دلربا کا رویہ اس گھر میں جیسا بھی رہا تھا، دردانہ نے کبھی بھی اس کی کسی حرکت پہ رد عمل نہیں دیا تھا۔ بات جب ہادی اور اریبہ پہ آئی تھی تب بھی نہیں۔
اس نے صرف بچوں کو سمجھا دیا دلربا کا سامنا نہ کریں اور بات یہیں ختم ہو گئی تھی۔ مگر اب دردانہ، وہ بہت چلاک لڑکی ہے، ایکٹ کر رہی ہے۔ کم آن یار، اب ایک طرف سے آگ بجھ گئی ہے تو تم نے بھڑکا کہاں رہی ہوں؟ لہجے میں اطمینان لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ آپ کو دکھا رہی ہوں، بعد میں نہ کہیے گا دردانہ تم نے کیوں نہیں کہا۔ سفیر اسے دیکھ کے رہ گیا۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں اور کتنی دیر ہے؟ سکینہ بی بی نے کچن کے دروازے میں رک کے پوچھا تھا۔ بس ہو گیا، کہہ کے وہ تمام ڈشز ایک ایک کر کے ڈائننگ ہال میں رکھتی گئی۔ نوکرانی ہو تب بھی یہاں ہو؟ تمہیں کچھ اور سمجھا ہوتا تو کبھی یہاں کھڑا نہ کرتی۔ اس کا حلیہ ابتر تھا، چہرے کی رنگت زرد پڑ رہی تھی، کچھ لٹیں گالوں سے لگی ہوئی تھیں اور ہلکا لباس سلوٹ زدہ سا کہ صبح اسے جلدی میں کپڑے استری کرنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ سکینہ بی بی نے سر تا پیر اسے دیکھا، پھر تعصب سے سر ہلاتے ایک گہرا سانس بھرا۔ اللہ بھلا کرے تیرا۔ میرال نے نہیں سنا، وہ آخری ڈش اٹھائے ڈائننگ روم میں گئی۔ میز پہ عصمت بیگم کے پہلو میں بیٹھے شاہ زیب نے نگاہ اٹھائی، میرال کی نظروں سے ٹکرائی۔ کئی لمحے، کئی پل جانے کس عذاب سے گزرے۔ گزشتہ 15 سال سمٹ کر ختم ہو گئے۔ وقت کہیں پیچھے لے گیا۔ یونیورسٹی کے سرسبز احاطے پر اس کے ساتھ ہنستی ہوئی وہ لڑکی، ریسٹورنٹ میں شادی کی پیشکش کرتا وہ، سڑک کنارے بارش میں بھیگ کے اس کے پاس آتی میرال بنت اسفند۔ اور میرال بنت اسفند، کیا آپ کو شاہ زیب ولد زمان احمد کے ساتھ حق مہر سکہ رائج الوقت 5000 روپے یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ شاہ زیب؟ وہ عصمت بیگم کی آواز پہ چونکا، وہ انوشے کی پکار پہ ہلا، اس کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات تھے، سب اسے دیکھ رہے تھے۔ کامران نے اچٹتی نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی، سمرا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ جان گئے ابھی کیا ہوا تھا، وہ کیوں پتھر ہو گیا تھا۔ برابر میں بیٹھی انوشے ہر بات سے لا علم تھی، اس وجود سے بھی جو ابھی ابھی اس کے شوہر کو ہلا کے گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرال کے لیے ایک دم سے غصہ اور نفرت آ گئی۔ ڈش میز پہ رکھتے وہ عصمت بیگم کی جانب متوجہ ہوئی، جنہوں نے سرد مہری سے کوئی آرڈر دیتے اسے جانے کا اشارہ کر دیا اور وہ چلی گئی۔ شاہ زیب کی نگاہوں نے دروازے تک اس کا تعاقب کیا، وہ ذرا بھی نہیں بدلی تھی۔ گزشتہ ماہوں سال جیسے اسے چھو کے بھی نہ گزرے ہوں، عمر جیسے روک دی گئی ہو، نہ وزن بڑھا تھا، نہ روپ میں تبدیلی آئی تھی، ویسے ہی دبلی پتلی سی۔ ہاں، فرق شاید اس رنگت میں تھا جو مرجھا گئی تھی اور اس چہرے پر جو کملا کے رہ گیا تھا۔ تبدیلی بس اس کے حلیے اور لباس میں آ گئی تھی۔ کھانا شروع کر دیا گیا، سب گفتگو میں حصہ لینے لگے، جو باتیں رہ گئی تھیں وہ پوچھی جانے لگیں۔ یمنا اور ارزا بڑھ چڑھ کر بول رہی تھیں، درِ فشاں انوشے کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ کھانا ختم ہوا تو چائے کا دور چلا اور پھر شاہ زیب اور اس کی فیملی کو ان کے کمروں تک پہنچایا گیا تاکہ وہ سفر کی تھکان دور کر سکیں اور گہری نیند سو سکیں۔ خود عصمت بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ یوں ہی سونے کی کوشش کرتے شاہ زیب زمان ناکام ہو کے اٹھ بیٹھا۔ تم اتنے گھٹیا نکلو گے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زمان صاحب کی گسیلی آواز اس کی سماعت سے ٹکرانے لگی۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے بھی، کیا یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری؟ اس دن کے لیے پال پوس کے جوان کیا تھا کہ تم اس طرح دوسروں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرتے پھرو؟ بابا، میری چھوٹی سی غلطی نہیں ہے یہ، وہ دھاڑے تھے، نکاح کیا ہے تم نے اس سے، گھر سے بگایا اسے۔ آنکھوں میں میرال اسفند کے چہرے کے ساتھ ہی خون آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے سے باہر تھا اور آہستگی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آیا تھا۔ کچن سے برتنوں کی کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازے میں رک کے اس نے اندر دیکھا۔ شام کے اس پہر پورے کچن کی صفائی کر کے میرال اسفند استعمال شدہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا تو وقت نے اپنے طور پر ثابت کر دیا، گھٹیا میں نہیں تم تھیں۔ کانچ کا گلاس میرال کے ہاتھوں سے چھوٹ کر سنک میں جا گرا۔ ایک دم سے مڑ کے اس نے پیچھے دیکھا۔ مل گئی تمہیں اپنی جگہ؟ پا لیا سکون؟ وہ کاؤنٹر ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا، وہ جس کی ایک جھلک دھڑکنوں کو منتشر کرتی تھی آج فنا کر گئی۔ وہ جس کی آواز محبت کا احساس لگتی تھی آج موت کا پیغام بن گئی۔ میری بربادی کے لیے تم نے یہ زندگی چنی؟ اس کے لہجے میں قہر تھا، آنکھوں میں درد بھری خاموشی لیے وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ سنک میں پانی گرتا رہا، شور اٹھتا رہا۔
تم نے کہا تھا شاہزیب میں تمہیں برباد کر دوں گی، تو سوچا کیوں نہ آج اس بربادی کا چہرہ دیکھا جائے۔ اس کے عقب میں کچن دروازے کے پاس ابتہال رک گئی تھی، سانس روکے وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کی دھڑکن اتنی شدید تھی کہ آواز کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے بابا مجھ سے ناراض چلے گئے، فیملی میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ کوشش تو بہت کی تم نے، لیکن کامیاب تو نہیں ہوئی۔ کس قدر ضبط کے ساتھ میرال نے نظر ہٹائی اور سنک بند کر دیا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا رہا تم یہاں تک کیسے پہنچی، میرے گھر، میرے ماں باپ تک کس نے تمہیں راہ دکھائی، کس نے تمہارا ساتھ دیا۔ آنکھوں میں ایک نفرت لیے وہ بولا تو لہجے میں حقارت سی تھی۔ بہت سوچنے پر یاد آیا، وہاں عباد تو تھا۔ عباد کا ذکر کرتے اس کے چہرے پر کراہت کے اثرات نمایاں ہوئے۔ جو لڑکیوں کو کپڑوں کی طرح بدلتا ہے، اس نے تمہیں بدلنے کے لیے کیا لیا؟ بس شاہزیب۔ اس کی آنکھوں میں سرخی آ چکی تھی، نمی آ چکی تھی، درد اب ہر زخم سے اٹھ رہا تھا۔ اتنا بڑا احسان کیا آخر تم نے، اتنا بڑا احسان کیا آخر اس نے تم پہ کچھ تو لیا ہوگا، کوئی تو سودا کیا نا تم نے اس سے۔ میرال کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، آس پاس جیسے دھماکے ہو رہے تھے، ویرانی میں موت نظر آنے لگی تھی، عزت کی دچیاں بکھری ہوئی تھیں، اس کی کرچیاں وجود میں اب کھپتی نظر آئیں۔ وہ آنکھوں میں غم، صدمہ اور بے بسی لیے اسے بہت قرب سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ چہرہ جو کبھی خوبصورت لگا کرتا تھا وہ کتنا کریہ تھا، وہ وجود جو آنکھوں کی ٹھنڈک تھا وہ کتنا متعفن تھا، اس کی سوچ کتنی گھٹیا، اس کا کردار کتنا گرا ہوا تھا۔ اسے محبت ہوئی بھی تو کیسے انسان سے؟ اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگائی بھی تو کس انسان کے لیے؟ 15 سال بعد اسے یاد رہا تو بس یہی تجسس تھا بھی تو فقط اس بات کا کہ وہ گھر تک کیسے آئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کافی وقت لگ گیا۔ لڑکی ایک بار کسی کے پیچھے بھاگے تو ساری عمر بھاگتی ہی رہتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ۔ اماں مجھے سب بتاتی رہتی ہیں، اس گھر میں بھی جو تم کر رہی ہو اور کرتی آ رہی ہو۔ میرال نے بمشکل سانس لیا، جس جہنم میں وہ رکی ہوئی تھی اس کا داروغہ آ چکا تھا۔ حساب کی فہرست طویل تھی، عذاب کی لسٹ اب طویل ہو رہی تھی۔ خیر، میں تم سے ابتحال کی بات کرنے آیا ہوں۔ میرال کا سانس رک گیا۔ وقت پر ابارشن کروا لیا ہوتا تو آج وہ ہمارے درمیان ڈسکس نہ ہوتی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اماں کی خواہش ہے، میں اس معاملے کو مزید نہیں لٹکا سکتا۔ دروازے کے اس پار کھڑی ابتحال کی پھٹی پھٹی آنکھیں اپنے باپ کی پشت پہ جمی رہ گئیں۔ اس کے معاملے میں جو فیصلہ ہوگا وہ میں خود کروں گا۔ تمہارا انکار مجھے مل چکا ہے، لیکن میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابتحال نے چاہا میرال اسے جواب دے، اس پہ چیخے، اسے غصہ دکھائے۔ میرال ساکت تھی، خاموش مجسمہ بنی، پتھر میں ڈھلی، گویا سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ اپنی بات پوری کر کے وہ جانے کے لیے مڑا تو ابتحال تیزی سے دروازے سے ہٹ کر پردے کے پیچھے ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر جا چکا تھا۔ کچن میں واپس جانے کی ابتحال میں دوبارہ ہمت نہ ہوئی، وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس سے کچھ سکون نہ ملا تو عقبی دروازہ کھول کے باہر آ گئی۔ کافی دیر تک وہ گہری سانسیں لیتی رہی، یوں جیسے اپنی سماعت پہ یقین کرنا چاہ رہی ہو، شاہزیب کے لفظوں کو سمجھنا چاہ رہی ہو، اس کے ارادوں کو پرکھنا چاہ رہی ہو۔ کافی دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو میرال اسے بستر پہ بیٹھی دکھائی دی۔ اس کی رنگت زرد تھی اور آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس نے پوچھا، معمول کی طرح۔ ابتحال چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ شاہزیب واپس آ رہا ہے، آپ کے کیا احساسات ہیں؟ اسے اپنا سوال یاد آیا۔ اس نے احساسات کی بات کی۔ ابتحال پر اب انکشاف ہوا تھا، میرال اسفند تو زندہ بھی نہیں تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، یہاں پہ ایپیسوڈ 2 کا اینڈ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔